बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद। आज 27वां रोज़ा है, यानी कि बिल्कुल अब हम रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। और मैं यहाँ पर प्रोग्राम के आगाज़ में ही फैसल जिक्र करूँगी कराची का, क्योंकि कराची में जो लोग रहते हैं उनका एक अलग मिजाज है। मिजाज इन द सेंस कि यहाँ पर लोग रात गए शॉपिंग के लिए निकलते हैं इफ्तार के बाद, 15 रमज़ान के बाद, और ज़्यादातर हमने देखा है फिर वो सहरी करके ही घर वापस लौटते हैं। तो ये इस शहर के कुछ होते हैं ना, आपके एटीट्यूड होते हैं, मिजाज होता है, शहर का कल्चर होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले रमज़ान से 27वां रमज़ान आ गया है, लेकिन कराची वालों को, जो कराची में बसने वालों को अमन नसीब नहीं हुआ। खौफ के साए तले और बाकायदा आप लोगों ने उस तरह शॉपिंग भी नहीं। भाई मुझसे जब घर वालों ने कहा कि हमें रात में जाना है तो मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है। भाई उन्होंने कहा कि रात में देखिए कराची में इतनी रौनक और रोशनी, और रोजे में रोजा नहीं होता तो सुकून से कर लेंगे, खा पी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे ना। गुजर गए वो जमाने जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। वो टाइम गुजर गया कराची का, जब कराची उरूसुल बलाद था और शहरों के दुल्हन था। यहाँ पे रोशनियां जो थी वो पुरनूर हुआ करती थी। अब वो मामलात नहीं है, और मेरे लिए सबसे, किसी के लिए भी उसकी फैमिली की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो मैंने कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ना मर्द ना बुजुर्ग महफूज। और पहले ही होता था लोगों की चीजें, माली नुकसान उनका हो जाता था, मोबाइल छीन के ले जाते थे, पर्स छीन के ले जाते थे। लेकिन अब तो बकायदा लोगों को जान से मारा जा रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा उन्हें मजामत का सामना करना पड़ता था डाकुओं को, तो किसी के पैर पे गोली मार देते थे। लेकिन अब डायरेक्ट वो ऐसा निशाना लेते हैं जिससे जान चली जाती है। देखिए एक डिफरेंस है, पहले तो डाकू अपनी बचत के लिए कोई भी स्प्री फायर कर देते थे, अब वो डराने के लिए, तो वो या तो बच जाता था या टांग पे लग जाए किसी के, या हाथ पे बाजू पे छूती भी गुजर जाए। अब आसरा नहीं करते हैं, अब सीधा टारगेट किलिंग करते हैं। तो ये वाकईतन सिर्फ डकैत नहीं बल्कि अब डकैत कम टारगेट किलर्स हो गए हैं शहर कराची। और फैसल शायद पहले उन लोगों को फिर ज्यादा टारगेट करते हो जो उन्हें लगता होगा भाई इनके पास बड़ा मालो मता है। अब राइडर बेचारे की क्या तनख्वाह होगी, क्या उसे मिलता होगा, उसको नहीं बख्शते। हमने कितने ऐसे वाकयात आपके सामने रिपोर्ट किए। 10 दिन पहले एक वाकया पेश आया था, जिस तरह वो बैठकर सड़क पे रो रहा था, आपको अंदाजा हो गया होगा कि उसकी ईद कैसे गुजरेगी। जो लोग कराची में रहते हैं, जो लुटे हैं और कई अपनी चीजों से महरूम हुए, जानों से जो गए, अंदाजा लगाएं कि उनकी ईद कैसे गुजरेगी। नाकाम हो गई है हुकूमत और पुलिस यहाँ के लोगों को अमन और अमान फराहम करने में। अब कराची के जो अमन और अमान की सूरत हाल है, इस पर MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत पर काफी गर्जी बरसी है। और MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि कराची में शहरी महफूज है, ना कश्मीर में, और सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से ही बाहर नहीं आ रही है। वजीर दाखिला सिंध जिया नंजार मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें, आप पर भारी जिम्मेदारी है, खुद को अहल बनाएं। सदर और वजीर आजम कराची में कत्लो गारत का नोटिस लें। अच्छा, साथ साथ उन्होंने इस बार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी अब दरखास्त कर दी है कि कराची में बदमनी केस लगाएं। और फैसल सब्जवारी का मजीद ये कहना है कि MQM ने नेबरहुड वार्ड सिस्टम का मुतालबा किया गया था, नहीं बनाया गया। हम अपने शो में मुसलसल इस बात पे फोकस करते रहे हैं कि कराची का अपना एक नॉमेनक्लेचर हुआ करता था, कराची की अपनी रिवायत हुआ करती थी, मोहल्लेदारी सिस्टम। तो MQM पाकिस्तान ने फाइनली अब उसका भी ऐलान किया है बनाने का। और फैसल सब्जवारी फिर बीच में ये भी कहते हैं कि भाई कोई अब इस मामले में रोक सकता है तो वो रोक ले। फिर ख्वाजा इजहार ने भी कुछ गुफ्तगू फरमाई है। सदफ, बिल्कुल, सबसे पहले हम दिखा देते हैं क्या गुफ्तगू की है फैसल सब्जवारी ने। पुलिस को वाहिद ये पुलिस है पूरे पाकिस्तान में जिसे ये खासा है कि कई दफा मुजरिम ही उसकी सफों में से मिलते हैं। हमारा मुतालबा है जनाब तशरीफ लाए वफाकी वजीर दाखिला कराची, बैठे वजीर आला सिंध साहब के साथ। कराची में शहरी महफूज है और ना कश्मीर में शहरी महफूज है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, मैं आपसे जरूर ये सवाल करता हूं और मुतालबा करता हूं कि कराची बदमनी केस भी लगा था ना पहले, लगाएं आज कराची बदमनी केस। तो बच्चे अपने घर वालों के लिए 2 रोटियां कमाने जाएं या अपनी बहन के लिए ईद की चूड़ियां लेने जाएं, उन्हें यहां आकर डकैत मार दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल किया सूबा सिंध की हुकूमत। हमारी मर्जी का IG लगाओ तो अमन अमान ठीक होगा। मुबारक हो, आपका मनपसंद IG आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लाइसेंस टू किल मिल गया है। रेंजर्स ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है हमें आप पूरे सूबे में इख्तियार दे दें, अनुमान कर दीजिए। बिल्कुल देना चाहिए, खासतौर पर वजीर आज़म पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान के सूबे सिंध में, कराची में जो खून की होली खेली जा रही है,
برائے مہربانی اس کا نوٹس لیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی میں واقعتاً خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے نا شہر میں، یہ آتا کہاں سے ہے، کیسے آتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آئی جی جو ہے انہوں نے بھی کچھ گفتگو فرمائی اب اس حوالے سے. ان کا سننا جو ہے ہم سمجھتے بہت ضروری ہے کہ ان کا کیا ٹیک ہے، تو اس پہ ذرا سن لیتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں گھوٹکی سے لے کے حیدرآباد چھٹا تک ایک اچھا جہاز ہے جو مشہور گینگز تھے جن کے نام چلتا تھا، لیکن ابھی وہ کدھر ہیں؟ یہ پولیس نے کام کیا، پولیس نے ان کو ایلیمنیٹ کیا. خیرپور پورا بھرا ہوا تھا اس طرح کے گینگ سے. خیرپور میں مطلب کافی بہتری آئی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ پولیس کو جس طرح سے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. جائز چیز جب صحیح طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ کی جائے نا تو اس کے اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں. ہماری نیت نیک ہے، گورنمنٹ ہمیں پوری سپورٹ کر رہی ہے. مجھے اس میں 1% ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم کامیاب انشاءاللہ ہوں گے. اچھا، اب ظاہر ہم امید کرتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہو، لیکن یہ تو بات ہو رہی تھی کچے کے ڈاکوؤں کی. ہم بات کرتے ہیں جی کراچی کی، جہاں پر باقاعدہ طور پر کوئی ہمیں پلاننگ نظر نہیں آ رہی. ہمیں بتایا گیا تھا پولیس نے بڑا پلان تیار کیا ہوا ہے، مگر ہمیں کوئی پلان نظر نہیں آیا. بلکہ یہ کہا گیا، یہ بیان میں روز کہتی ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ جس شہر میں اتنی کاروباری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پر ایسے واقعات تو ہوتے ہی پلاننگ ہے صدر، اور میڈیا ہائپ اس کو بنائی جاتی ہے. پلاننگ ہے ڈکیتوں کی، ڈکیتوں ان کے پاس پلاننگ ہے، ان کے پاس سارا پلان ہے. اور اب پلان کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر کے داخلی راستوں میں سیکیورٹی فورسز موجود ہوتی ہیں، اہلکار موجود ہوتے ہیں، چیک پوائنٹ سے سب کچھ ہے. اس کے باوجود شہر کراچی میں اسلحہ ہے بھی اور آ بھی جاتا ہے. تو جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جب کشمور میں پہنچ رہا ہے تو یہاں تو پھر یہاں اب سی ٹی ڈی جو انٹیلیجنس ونگ ہے اس نے کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس، اب کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس شہر کے بالکل بیچوں بیچ واقع، تھوڑا سا آگے وہاں پہ کراچی کی سینٹرل جیل ہے، تو سمجھ لیں کہ سیکیورٹی کتنی ہوگی. وہاں پہ کاروائی ہوئی ہے. اسکول بیگ میں اسلحے کی کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے. سوچیں، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جب پولیس کے حاضر سروس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا ہے، کے پی پولیس کے حاضر سروس کانسٹیبل کو گرفتار کیا گیا ہے، اور انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کے مطابق ملزم ظہیر الدین کے اسکول بیگ سے چھوٹے ہتھیار برآمد ہوئے، اور گرفتار ملزم کا تعلق بین الصوبائی اسلحہ اسمگلنگ گروہ سے ہے. گروہ کراچی سمیت پاکستان میں آن لائن اسلحہ سپلائی کرتا ہے. یعنی آن لائن صرف شاپنگ ہی نہیں ہو رہی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اسلحہ آن لائن فروخت ہو رہا ہے. ملزم کے پی کے بس اڈے کے منشی دانیال کے لیے کام کرتا ہے. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ بہتری ہے اس گرفتاری کے بعد. اور یہ تو ایک پکڑا گیا ہے نا. اب سوچے کہ یہ صرف ایک مورا پکڑا گیا ہے، یہ بندہ ایک تو کام نہیں کرتا ہوگا، اس طرح پورا گینگ ہوگا. تو ہمارے سینئر کرائم رپورٹر نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر، آن لائن اسلحہ بھی مل رہا ہے کراچی میں، اس کے بعد کہنے کو رہ کیا جاتا ہے بھائی؟ دیکھیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی فیکٹری جن کو درہ فیکٹریز کہا جاتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کوئٹہ، بلوچستان، ان جگہوں پر موجود ہیں. وہاں پر جو خریداری ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، جو منی پاور ہے وہ سب سے زیادہ ان شہری علاقوں میں، کراچی میں، کیونکہ یہاں پر صرف اسٹریٹ کرائم کے لیے نہیں بلکہ شوق کے لیے بھی اسلحہ استعمال ہوتا ہے. نوجوان اپنے شوق کے لیے منگواتے ہیں، اور ایسے بڑی تعداد میں نوجوان ہیں جن کے پاس لائسنس ہے ہی نہیں، لیکن وہ رسک لے کر آن لائن اسلحہ بک کراتے ہیں. فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ان پر ہوتا ہے. دانیال جو ہے بیسیکلی یہ 3 اسلحہ ڈیلر ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ بس اڈے کا منشی ہے. اظہر الدین جو ہے کے پی کے پولیس کا یہ اہلکار ہے، اور یہ اس کو 5، 10، 15 ابھی یہ پچھلے فروری میں بھی کراچی میں اسلحہ سپلائی کر کے جا چکا ہے. ہاں، اور یہ ابھی جب دوبارہ آیا تو انٹیلیجنس اطلاع دی، جس پر راجہ عمر خطاب کی انٹیلیجنس ونگ کی جو ٹیم ہے انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے. اسکول بیگ کے اندر یہ 5 ہتھیار تھے، جن میں 9mm، جن میں گلوک شیپ، یہ درے کے جو ہتھیار ہیں وہ ان کو مختلف انگلش ہتھیاروں کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے. تو یہ پکڑے گئے. ان کو فی پستول جو ہے وہ معاوضہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ان کو آنے جانے کا کرایہ ملتا ہے. یہ کراچی آئے، آپ کے ہاتھ میں اسلحہ دیا، اس دوسری بس سے واپس سیدھا واپس چلے جاتے ہیں. سیم ڈے ڈیلیوری ہوتی ہے. اور یہ کام ابھی سے نہیں چل رہا، یہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں. اور کراچی کو جب تک ڈی ویپنائز نہیں کیا جائے گا اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، تو نذیر، یہ جو واقعات ہم نے رمضان پچھلے سال بھی آیا، اس سے پچھلے سال بھی واقعات ہوتے رہے، کراچی میں امن و امان کا مسئلہ رہا ہے، لیکن اس دفعہ تو لوگ انتہائی خوف کا شکار ہیں. جو واقعات رپورٹ ہوئے وہ بھی بڑے ہولناک ہیں.
دیکھیں اس کی وجہ نہیں آئی ابھی تک نا، 27واں رمضان ہو گیا. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرائم ود وائلنس ہے کہ پہلے جو اسٹریٹ کرمنل آتا تھا وہ شہری کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائر یا زمین پہ فائر مارتا تھا. اب وہ گردن پہ، سینے پہ یا سر پہ مارتا ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے. یا تو شہری موقع پر دم توڑ دیتا ہے یا اسپتال لے جا کے وہاں پر دوران علاج جاں بحق ہو جاتے ہیں. 55 کے قریب یہ شہری اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، 700 کے قریب زخمی ہیں. یہ نشے کے حالت کے علاوہ کوئی بھی ایسا اسٹریٹ کرمنل نہیں ہے جو واردات کرتا ہو، کیونکہ ہماری کئی اسٹریٹ کرمنل سے جب بات ہوتی ہے، جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ اگر وہ نشے کی حالت میں جا کر کرائم نہ کرے تو اتنا ان کا دل ہی نہیں ہوتا. ایک خوف ہوتا ہے، خوف ان کو ختم کرتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی قسم کا نشہ کرتے ہیں، چاہے کوکین ہو، ہیروئن ہو یا شراب پی کر کسی طریقے سے بھی. اور یہ ماضی میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی جو اصل جڑ ہے وہ جو ہے ڈرگ ہے. آپ کے یہ اتنے ہماری پولیس تو مختلف کرائم پر کام کر رہی ہے نا. نشہ جو کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہے، جو سپلائی کرتے ہیں ان پہ بھی کریک ڈاؤن ہے. تو پکڑ دھکڑ تو ہر طرف جاری ہے. دیکھیں پولیس کا مینڈیٹ آپ یہ بتائیں نا، کیا یہ منشیات ہے؟ آپ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. اگر گٹر کا ڈھکن بھی کھولنا ہے تو پولیس والا، پانی جمع ہو رہا ہے تو ٹریفک والا وہاں پہ مٹی ڈال رہا ہے. یہ اینٹی نارکوٹک فورس کا کام ہے، یہ ایکسائز پولیس کا کام ہے. یہ جو مکیش کمار چاولہ کا محکمہ ہے، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، جس کے اندر ایک جانب نارکوٹکس ہے، ایک طرف گاڑیوں کے جو بلنگ وغیرہ ہوتی ہے یا پیپرز بنتے ہیں. تو ایکسائز سے پوچھا جائے کہ وہ کراچی شہر میں، سندھ میں کیا کرتی ہے، پورے سال کی ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں پولیس ایک سرکاری ادارہ ہے، ان کا کام ہی نہیں شکایت کرنا، ان کا کام اوبے کرنا ہے. شکایت کرنا ایک عام آدمی کا کام ہوتا ہے. نذیر اب یہ بتائیں، یہ جو ابھی ریسنٹلی ایم کیو ایم نے پھر بیانات دیے ہیں کہ جی محلے داری کمیٹیاں اور یہ والی چیزیں، خاص طور پہ ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں رینجرز، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے رینجرز کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ اسٹریٹ کرمنلز والا معاملہ نہیں ہے. تو رینجرز کا مینڈیٹ ذرا ہمیں بتائیں کہ کراچی میں کیا، کس حد تک جو ہے ان کا مینڈیٹ ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور مسکرا کر کیا ہے. میں آپ کو اس کا بڑے واضح جواب دوں گا جو شاید کسی ایک عام شہری تو کیا، ایک میڈیا کے بھی تمام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ رینجرز کے پاس کراچی میں صرف اور صرف 4 مینڈیٹ ہیں: دہشت گردی، ٹارگیٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان. اسٹریٹ کرائم کا مینڈیٹ رینجرز کے پاس ہے ہی نہیں. اگر ان کو یہ 5واں مینڈیٹ بھی دے دیا جائے تو ہماری اپنی بھی ایک آبزرویشن ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم میں بہت بڑے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے. رینجرز کے پاس پہلے 90 روز کے اختیارات تھے، اور جب رینجرز کسی بھی ملزم کو گرفتار کرتی تھی اس کے بعد جب اس کو پیش کیا جاتا تھا تو کوئی صورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے خلاف تمام ایویڈنس موجود ہوتے تھے. اب اگر رینجرز کسی دہشت گرد کو بھی پکڑ لے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک حیرت ناک بات بتاؤں، جنوری سے لے کے آج کے دن تک، یعنی 3 مہینے اور یہ جو 4-5 دن گزرے، اس میں 72 ایسے ملزمان کو رینجرز نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا کہ دوبارہ سے وہ گئے، دوبارہ چھوٹ کر آئے اور دوبارہ سے انہی 72 کو رینجرز نے گرفتار کیا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ وہ 72 کو 2 مرتبہ رینجرز گرفتار کر کے دے چکی ہے اور کوئی بعید نہیں کہ تیسری مرتبہ بھی وہ رینجرز کے حوالے ہو رہی ہو. ہم روزانہ خبریں چلاتے ہیں رینجرز کی کہ رینجرز کی پولیس کے ہمراہ مشترکہ کارروائی. بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارروائی رینجرز کی ٹپ پر، رینجرز کی انٹیلیجنس پر ہو رہی ہوتی ہے. پولیس کو ساتھ رکھنا لازمی ہے کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے. رینجرز کا مینڈیٹ نہیں ہے تو رینجر سے سوال اٹھے گا کہ آپ کیوں کام کر رہے ہو. یہ بتائیں، آپ نے کہا جو رینجرز نے پکڑ کر دیے ان کے ثبوت بھی تھے، وہ واپس گرفتاری ان کی دوبارہ ان کے کرائم کی طرف چھوٹ نہیں سکے، لیکن جو پولیس پکڑ کے دیتی ہے وہاں پہ یہ بہانہ بنا دیا جاتا ہے جی پروسیکیوشن کمزور تھی، ثبوت نہیں تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جو پروسیکیوشن ہے اس سے پہلے انویسٹیگیشن ایک شعبہ ہے، جو شعبہ تفتیش جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ہمارے سندھ پولیس کا ماشاءاللہ سے بالکل برباد ہے. آپ کے کوئی بھی تفتیشی افسر، شاید کوئی اچھے بھی ہوں اس میں، لیکن میجورٹی ایسے ہیں جو مدعی سے بھی پیسے لیتے ہیں، ملزم سے بھی پیسے لیتے ہیں. اگر کسی کیس کو عدالت میں پیش کرنا پڑے، وہ مدعی کو کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو اس کو عدالت لے جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ ٹیکسی کا کرایہ بھی لیتے ہیں، واپسی کا بھی لیتے ہیں. اس کے اوپر اگر کوئی ایویڈنس کے لیے چیز چاہیے وہ بھی مدعی سے لیتے ہیں. ملزم کو کہتے ہیں کہ یار تم بھی پیسے دو تو تمہارا کیس. تو آپ کے پاس، آپ نے لیٹ سپوز کہ آپ نے ایک ملزم کو گرفتار کیا، عدالت کہتی ہے کہ ہمارے کو اس کے خلاف سالڈ ایویڈنس چاہیے. وہ CCTV ہو سکتی ہے، وہ عینی شاہد ہو سکتا ہے،
اور وہ شخص ہو سکتا ہے جو لٹا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی شہری چاہے اس کے پاس سے 1 کروڑ روپیہ بھی لٹ جائے وہ مدعی بننے کو تیار نہیں ہوتا, اور جس دن بن جائے تو کچھ دنوں میں اس کو خوف شروع ہو جاتا ہے, وہ عدالت میں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. آپ یہ ہوتا ہے ملزم کو سزا کیسے ہوگی؟ اس کی نظیر پھر مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, جو ہم نے کل بھی خبر کی تھی کہ وہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے 4 لوگوں کو. کرمنل جسٹس سسٹم بیسیکلی ہمارا بالکل خراب ہے. آپ نے بھی رینجرز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن کی بات کی, 3 دن آپ کچے میں تھے کندکوٹ میں, تو جی وہاں کی سچویشن یہ ہے کہ اب وہاں جو مشترکہ آپریشن اس وقت ہے کامیابیاں وہاں ملنا شروع ہو گئی فائنلی. اب پولیس یہ کہتی ہے کہ کچے میں ڈاکو کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ کا ہونا ہے, اس لیے جو ہے وہ رینجرز کی آمد سے کامیابیاں مل رہی ہیں. اس صورتحال میں ڈی جی رینجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی طرز پر اندرون سندھ میں بھی اختیارات دیے جائیں, اور گزشتہ روز ڈی جی رینجر سندھ نے ہائی کورٹ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں کراچی کی طرز پر اندرون سندھ میں بھی اختیارات مانگ لیے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ جی پاکستان رینجرز کو جو ہے وہ محدود اختیارات ہیں, تو اس لیے جو ہے ہم کھل کے کام نہیں کر سکتے ہیں, اور نیشنل ہائی ویز پر جو ہے وہ بھی پیٹرولنگ کر سکتے ہیں. کچے میں آپریشن کے دوران رینجرز بیک اپ سپورٹ کے طور پر کام کرے گی, اور آئی جی پولیس کی درخواست پر جوائنٹ آپریشن میں حصہ لے گی. تو رینجرز کی جانب سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کچے کے حوالے سے بالکل. ذرا نذیر سے ہم جان لیتے ہیں. نذیر یہ بتائیے گا, آپ 3 دن رہے وہاں پر, ایک تو ہوتا ہے کہ جی ہم سے رپورٹ حاصل کر رہے ہیں یا ہم بتا رہے ہیں, لیکن وہاں کیا حالات آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں بہت ورسٹ کنڈیشن ہے. آپ کا کشمور, شکارپور, گھوٹکی, کندکوٹ, خیرپور, آپ کے سکھر کے کچھ کچے کے علاقے, یہ اس وقت جب ہم وہاں پر پہنچے تو پہلے ہم نے حیدرآباد میں افطار کی, اس کے بعد پھر ہم آگے جب اپنے سب سے پہلے ہم لوگ سکھر پہنچے, تو سکھر سے جو ہم آگے جاتے گئے ہم نے جمعۃ الوداع کا دن بھی وہاں پر گزارا. رینجرز کی پیش قدمی ہم نے دیکھی, یہ کس طرح ڈاکوؤں کے ہائیڈ آؤٹس تک پہنچے, کیا ان کی جانب سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. رینجرز کی جانے کی وجہ سے یا رینجرز کو جو ابھی پولیس کے ساتھ سپورٹنگ ایکٹ دیا گیا ہے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. لیکن ہم نے ایک جو منفی صورتحال وہاں یہ دیکھی ہے کہ اس وقت مارکیٹس میں رش نہ ہونے کے برابر ہے. لوگوں کے پاس خریداری کی طاقت تو ہے لیکن خریداری کی ہمت نہیں ہے. لوگ کیسے نکلیں کہ ایک موبائل کے لیے یا چند روپوں کی خاطر لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے. تو کراچی میں اگر اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ورس ہے نا, تو آپ کے ان جو 4-5 علاقوں کے ملا یہاں پر ڈاکوؤں کی آپ نے یہ خود بھی آبزرو کیا, اور خود بھی جو ڈی جی رینجرز کہہ رہے ہیں, اس اہم آپریشن میں بھی رینجرز بیک اپ فورس ہے, فرنٹ سے لیڈ. دیکھیں رینجرز کے پاس تو اگر دیکھا جائے کوئی اختیار ہے ہی نہیں. سندھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. کراچی میں یہ 4 مینڈیٹ ہے, اور میرے خیال میں 5واں مینڈیٹ ان کو اسٹریٹ کرائم کا دینا چاہیے. سندھ کے اندر رینجرز کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ پولیس کی بیک اپ سپورٹ فورس کے طور پر رہے, جہاں پر پولیس کو مدد کی ضرورت پڑے وہ وہاں جائے. اس کے علاوہ کوئی فلڈ آ جائے, کہیں پر پانی کے چوروں کے خلاف کارروائی کرنی ہو, کسٹم کے ساتھ تعاون کرنا ہو, رینجرز اپنے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے دیکھیں 100% کام کر رہی ہے, اور مینڈیٹ سے ہٹ کر اگر کہیں اس کو بلایا جاتا ہے وہاں پر بھی کام کرتی ہے. کچے کے جو ہے نا میں ڈاکوؤں کا خاتمہ اب ناگزیر ہو چکا ہے, اور اس کے لیے آپ جب تک حکمت عملی نہیں بنائیں گے یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچے کے ڈاکوؤں کا سب سے بڑا, آپ یہ بتائیں, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, کچے کے ڈاکو کتنے ہوں گے؟ 1500 2000 کچے کے جو ہمارے اپنی سورسز ہیں. اگر ان تینوں کشمور, شکارپور, گھوٹکی میں ٹوٹل کچے کے ڈاکوؤں کی جو تعداد گنی جائے 200 سے 250 ہے. جی ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں پروف بھی کرا دوں گا. آپ دیکھیں ہماری آپ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جاگیردارانہ وڈیرانہ جو سسٹم ہے یہ کبھی ڈاکوؤں کو ختم نہیں ہونے دیتا, اور جو حکومت ہے اس کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ. آپ نے سابق آپ ایس پی رہ چکے ہیں کشمور کے, اور ظاہر ہے یہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ جو وہاں پہ سرو کرتا ہے, جو وہاں پہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے, اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. امجد شیخ صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. تو ذرا ہمیں بتائیے گا, آج بھی اور سال ہر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے کچے کے ڈاکوؤں کا ختم نہیں ہو پا رہا. نذیر شاہ ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں 200 کے قریب تعداد ہوگی, چلیں 300 ہوگی. آپ نے تو وہاں سرو کیا ہے, تو کیا حالات تھے, اب کیوں بہتری نہیں آ پا رہی ہے؟ جی بالکل, نذیر شاہ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ گنے چنے ہیں 200 اور 250 سے زیادہ, یہ قطعی طور پر زیادہ نہیں ہے.
مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر جو ان کے پاس اب ایمونیشن آرمس وہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ ملٹری گریڈ کے ہیں، جس میں سے راکٹ لانچر ہیں، اینٹی ٹینک ویپن ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ ویپنس ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیسز بھی وہاں پر کافی اسٹیبلش کیے گئے. تو جب بھی جو آپریشن کی صورتحال ہوتی ہے تو ایک شدید مزاحمت، ایک ریزسٹنس وہاں سے ملتی ہے، اور اس میں ہماری کافی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم پولیس کو بھی اس ہتھیاروں کے ساتھ اکوپ کریں تاکہ وہ اس ڈیٹرنس کے ساتھ، اس کیپیبلٹی کے ساتھ وہ آپریشن کر سکیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میکسیمم ویپن ہے وہ G3 ہے، جو ان ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ قطعی طور پر نہیں کر سکتا. ہمارے پاس جو APCs ہیں، جس کو بختر بند بھی آپ کہتے ہیں، وہ بھی پیئرس تھرو ہو جاتی ہیں، ان میں سے بھی گولیاں ان کی گزر جاتی ہیں، جس بیٹھے ہوئے وہ کافی دفعہ ہمارے جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں. یہ کیسی بختر تو بند ہے؟ ایک جی یہ B8 B9 ہے میرے خیال میں ہمارے پاس. جی بالکل، ہمارے پاس راکٹ لانچر بھی نہیں ہے، RPGs جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا جو اینٹی گن ہے جس کو 12.7 کہتے ہیں، اس کے علاوہ مارٹر جو گن ہے، وہ مارٹر جو گولے ہیں، اس کے لیے ہم نے کافی دفعہ ریکوزیشن کی تھی. جو ہمارے IG صاحب ہیں غلام نبی میمن صاحب، انہوں نے پہلے بھی یہ ایپیکس کمیٹی میں اور کہیں ہائی لیول پر ان چیزوں کو ریز کیا ہے، اور اس میں کافی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی. ہمیں جب تک اس چیز سے اکوپ نہیں کریں گے تو ظاہر ایک وہ تناسب کا نہیں ہوتا. وہ کافی ایج کے ساتھ، کافی پاور کے ساتھ ڈکیت ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈرونس ہوں، ہمارے پاس یہ ملٹری اکوپمنٹ ہو تاکہ اس چیز کو ہم صحیح طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں. لیکن امجد شیخ صاحب، جو کام کرتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یہ بھی تو چیز ہے نا. تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کے سچویشن میں ایسا ہوا، بیکاز یو بین سرونگ ایز این SSP کشمور. ایک شخص جہاں پہ سرو کرتا ہے اس کو وہاں کی ٹرین کا معلوم ہو جاتا ہے، اس کو وہاں کی مشکلات کا معلوم ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ اب وہ فائنلی ٹیکٹیکلی آگے بڑھ سکے، اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوا؟ اور اگر ہے تو کیوں ایسا کیوں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں فیکٹرز تو کام کرتی ہیں جس میں آپ کا سوشل پریشر ہوتا ہے. لوکل کچھ ہمارے پاس بلیک شیپ ہیں سرداروں میں، وہ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسرٹ نہیں کر سکتے پولیس کو تو یا انفلوئنس نہیں کر سکتے، تو وہ یہ ٹیکٹکس کر کے دوسرے پریشرز کے تھرو وہ SP کو ٹرانسفر کروانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. پر چونکہ اب کمانڈ اس چیز سے اویئر ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں یہ چیزیں بھی اب IG صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایک ٹینیور دیا جائے گا. اگر وہاں پر کوئی پریشرز لوکل کریٹ ہو بھی رہے ہیں تب بھی اس SP کو وہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا. بدقسمتی سے پاس پہ یہ رہا، پر ابھی کی کمانڈ اور گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو ٹینیور دیا جائے گا، اس کو اسٹیبلٹی دی جائے گی تاکہ وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے. صرف آخری میں صرف اس کا ون لائنر جواب دیجیے گا، وقت مختصر. امجد صاحب، ہم آپ کی بات سے، نذیر کی بات سے سمجھ پائے ہیں کہ ڈاکو بھلے سے کم ہو، لیکن جو لوکل لارڈز ہیں، جو لوکل سردار ہیں، ان کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے وہ اتنے شیر ہوئے ہیں. ہاں یا نا ایسا ہی ہے؟ سسٹم میں کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کچھ ہے، میں سب کے لیے نہیں کہوں گا، ان میں سے کچھ ضرور ہیں جو اس قسم کی ٹیکٹکس میں انوالو ہیں. باقی اب سب کو ہم اس میں نہیں کاؤنٹر کر سکتے. تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ آج IG سنگھ یہ بھی کہے تھے 12 سال پہلے بھی ایسی وارداتیں ہوتی تھیں. نہیں، دیکھیں، چیزوں میں امید رکھنی چاہیے. ہم جس طریقے سے ابھی لڑ رہی ہے پولیس، اس میں میرے خیال میں کافی، اگر یہ کنسسٹنسی کے ساتھ چلے گا تو جلدی ان کا صفایا ہو جائے گا. اب ڈیولپمنٹ کی طرف بھی چل رہے ہیں، گھوٹکی کنکوٹ برج بھی ایک کنسٹرکشن کی طرف گامزن ہے. اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو میرے خیال میں جس طریقے سے دوسرے علاقے تھے، جیسے کچھ لاڑکانہ کے کچے کے ایریا تھے، دادو کے تھے، پل بننے کے بعد وہ بہتر ہوئے ہیں، ایکسس ہوئی ہے پولیس کی، تو میرے خیال میں یہاں بھی یہی. چلے ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود. امجد شیخ صاحب اور نذیر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ صورت تشریف لائے. تو یہ صورتحال ہے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کشمور ہو. کراچی میں آئے دن روز لوگ مرتے ہیں، کشمور اور شکارپور میں آئے دن روز لوگ لٹتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، پھر مار دیے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں، صرف 200 سے 250 اور ان کو ہینڈل کرنے کے لیے کتنی نفری بار بار پہنچی ہے، کتنے آپریشن کیے گئے ہیں. لیکن وہی بات کہ جب اندر سے ان کی مدد ہو رہی ہو تو پھر کیسے ان پر فل کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور کراچی کا معاملہ بھی کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگ رہی. آ کر MQM نے پریس کانفرنس کر دی، میڈیا روز یہ مدعا اٹھا رہا ہے، لیکن حکومت اس پر کوئی ایکشن لیتی. ہم اپنی ذمہ داری اسی طرح نبھاتے رہیں گے اور ہم مقتدر حلقوں تک اپنی آواز پہنچاتے رہیں گے، چاہے کراچی ہو کشمور. ہم التجا ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کرتے ہیں، خدارا کوئی ایکشن لے لیں، لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنا دیں. یہاں کا جو معصوم روزگار سے وابستہ افراد ہیں، جو محنت کر کے پیسہ کما رہے ہیں،
ان کی چھوٹی موٹی رقم کماتے ہیں، ان کی جان و مال محفوظ بنا دیں. آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے، بھلے آپ کچھ نہ کریں، اس شہر کو ہم دے دیں. ابھی ایک بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے ہم کراچی اور کشمور اور سندھ کی اوور آل امن و امان کی سچویشن پر بات کر رہے تھے. اب حیرت انگیز طور پر اسی رمضان میں ہم نے دیکھا کہ کراچی سندھ چھوڑے لاہور اسلام آباد میں بھی کرائم ریٹ بہت بڑا ہے. لاہور میں ہولناک قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور لاہور میں جو واقعہ پیش آیا اس میں تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ڈاکوؤں نے باپ کے سامنے اپنے بیٹی کو قتل کر دیا. یہ واقعہ مطلب مجھے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. شادرہ ٹاؤن میں مقتولہ اپنے والد کے ساتھ دکان پر دودھ لینے آئی تھی. موٹر سائیکل پر سوار 2 ڈاکو آئے، واردات کی. دکاندار نے مزاحمت کی تو اس پر فائرنگ کی اور گولیاں لگنے سے 18 سال کی بچی انیکا اور 24 سالہ دکاندار شہروز بٹ موقع پر جاں بحق ہوئے، جبکہ لڑکی کا باپ زخمی ہو گیا. فوٹیج میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تمام تر معاملہ ہوا، اور یقیناً امن و امان اب ملک کا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی سوچنے میں آتا ہے کہ شاید معیشت سے بھی پہلے رکھنا پڑے گا. دیکھیں کیسے چلتی ہوئی والا جو واردات ہو رہی ہے، جو ہم جسے کراچی میں ایک نیا فیکٹر کہہ رہے ہیں، وہ تو لاہور میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. مزاحمت پہ مار دیا. پیچھے آپ دیکھیں، یہ چلتا ہوا سڑک ہے، پیچھے لوگ بھی گھوم پھر رہے ہیں اور زخمی ہونے کے بعد کی صورتحال ہے. تو کیا لاہور، کیا کراچی اس وقت جو ہے وہ، اور آلدو کہ پھر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ معیشت اچھی نہیں ہے، غربت زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے لوگ اس طرف جو ہے وہ کر رہے ہیں. بھائی معیشت بھی آپ نے ٹھیک کرنی ہے، امن و امان بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے. عذرداری پیش کرنا آپ کا کام نہیں ہے، حفاظت کرنا آپ کا کام. یس. اور اس ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو منشیات کے عادی ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اب نئے طریقے بھی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اس سے کوئی کامیابی حاصل ہو. تو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کے وقت ویڈیو بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. جسٹس طارق سلیم شیخ کے مطابق پاکستان میں جھوٹی شکایتوں کی بھرمار ہے اور اس کی روک تھام میں منشیات کے جھوٹے کیسز سے نمٹنے کے لیے ویڈیو بنانا ایک بہترین ذریعہ ہے. پولیس اور منشیات کے ملزمان کے درمیان انٹریکشن میں ویڈیوگرافی سے بچا جا سکتا ہے. ساری صورتحال میں عدالت نے پنجاب حکومت کو حکم دیا ہے کہ پولیس کو 6 ماہ میں باڈی کیمراز اور ڈیش بورڈ کیمراز کی فراہمی یقینی بنائی جائے. تو یہاں تو خیر الگ ہی یہ قصہ چل رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ اس میں ہیلپ جاتی ہے، کیونکہ کئی مرتبہ جب آپ گرفتاری ہوتی ہے اور اس وقت تو پولیس کو بیان دیتے ہیں، لیکن پھر کیونکہ پولیس کا بیان ایڈمیسیبل جو نہیں ہوتا کورٹ میں، تو اس حساب سے پھر بچت ہو جاتی ہے. لیکن جب باڈی کیم ہوتا ہے اور اس وقت کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، ڈیش کیم ہوتا ہے، تو پھر اس کو جھٹلانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں، تو اٹس اے گڈ اسٹیپ. اب آگے ہم کے پی کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی، کے پی خیبر پختونخوا پولیس نے بشام خودکش دھماکے کی دوسری رپورٹ وفاق کو پیش کر دی ہے اور ابتدائی جانچ کے مطابق، ابتدائی انویسٹیگیشن کے مطابق نشانہ بننے والی گاڑی بلٹ پروف یا بام پروف نہیں لگتی اور جائے وقوع سے یہ تصاویر حاصل کی گئی ہیں. تباہ شدہ بس دوسری بس سے 15 فٹ کے فاصلے پر تھی اور دھماکے کے بعد بس 300 فٹ گہرائی میں جا گری اور بمبار کے زیر استعمال گاڑی کے ٹکڑے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں. تو یہ ابتدائی طور پر معلومات حاصل ہوئی ہیں اس واقعے کی جو کہ رپورٹ کیا تھا اور جس میں غیر ملکی لوگ ہلاک ہوئے. اچھا، اب اس میں یہی ہے سچویشن دیکھنے والی، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس طرح کے جب قافلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کے پی کے میں داسو پروجیکٹ اور بہت سارے پن بجلی کے منصوبے ہیں جو اس وقت جاری ہیں، جن پہ چینی انجینئرز اور دیگر کام کر رہے ہیں. تو ان کی جو سیکیورٹی ہے نا، وہ ایپیٹوم ہے، وہ سب سے اوپر ہے. اور اسی لیے اب تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر تو یہ قافلہ جا رہا تھا تو یہ جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی کیوں نہیں تھی اس میں؟ سب سے ایک تو چیز یہ ہے، بام پروف یہ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اس قافلے کے ساتھ آگے اور پیچھے گاڑی تو ہوتی ہے، لیکن اس گاڑی کا بھی سیکیور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس سے کئی سوالات اٹھے. ہم نے دیکھا گزشتہ روز بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پہ کافی کڑا ایکشن بھی لیا ہے، کچھ برطرفیاں کچھ عہدوں سے ہٹائے بھی ہیں. اور جب وزیر اعظم خود گئے بھی ان چینی انجینئر سے ملے تو انہوں نے باضابطہ جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کی سیکیورٹی، اور نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف بلکہ پھر بعد میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں بھی بیان آیا آرمی چیف کی طرف سے بھی کہ جن میں ان جو چینی باشندے ہیں جو بھی پاکستان کی ترقی کے لیے اس وقت کوشاں ہیں، ان کی سیکیورٹی کو مقدم رکھنے کا جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیا گیا. بالکل. اور ساتھ ہی جب ہم یہ واقعات بتا ہی رہے ہیں آپ کو، تو اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور گجرانوالہ سے واقعہ ہے. دکاندار نے ادھار سگریٹ پر مانگنے پر
गाहक को कत्ल कर दिया। यानी जो गाहक था उसके पास पैसे नहीं थे, वही कह रहा था मुझे उधार पर सिगरेट दे दें, तो खरीदार को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है उधार सिगरेट मांगने पर दुकानदार और गाहक के दरमियान झगड़ा हुआ, तल्ख कलामी हुई और दुकानदार शहबाज और उसके साथी उसामा ने खरीदार अदनान पर तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हुआ। अच्छा, तशद्दुद करके उसको मारा है और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा फरार हो गया है। तो ये अदम बर्दाश्त के हम वाकयात रिपोर्ट होते हैं। हालांकि हम रमजान में पूरे रमजान सब्र की बात करते रहे, पूरा रमजान आपको सब्र की तलकीन देता है और सिर्फ छोटी छोटी बातों पे जब इतने बड़े वाकयात हो जाएं कि किसी की जान चली जाए तो फिर हमें एज ए सोसाइटी कलेक्टिवली ये सोचने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या चीज गलत है, क्या तरबियत सही नहीं हो रही, क्या हमारे अंदर उस कन्वर्सेशन की, उस डायलॉग की कमी है जो होनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे को ये रिमाइंड कराते रहें कि सब्र करना है, एक दूसरे की जानो माल की हिफाजत करनी है, उसको महफूज रखना है और किसी की जानो माल पर हाथ नहीं डालना है। एब्सोल्युटली। अच्छा चले, अब शो के सिलसिले को हम जो है वो आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि अहम मामलात जो हैं वो भी अब जो है आते रहे हैं। तो जो सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, उनकी जानिब से अब बयान आया है, जो हमने पहले सेगमेंट में बात की कि सिंध में ऐसे पुलिस अफसरान की जरूरत थी और है जो सूरत हाल को समझते हों। अच्छी शोहरत का आईजी लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? तो अब वो जो ख्वाजा इजहार ने बात की उस पर अब जवाबुल जवाब हो रहा है और उनका ये भी कहना था कि ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। नासिर शाह ने यह भी कहा कि ख्वाजा इजहार कहते हैं नवाज लीग को ब्लैकमेल करके आईजी पुलिस लगवाया। लगता है ख्वाजा इजहार नवाज लीग के तर्जुमान हो गए हैं और ख्वाजा इजहार की अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। बिल्कुल, और ये सारी बातें उन्होंने कही। कहते हैं जी ख्वाजा इजहार जो है अमन अमान की गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो उनकी सियासी बयानबाजी लग रही है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आईजी सिंध एडिशनल आईजी कराची को अमन बहाली की हिदायत दें। साथ ही वो ये कहते हैं सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है हर सूरत में अमन बहाल किया जाए। सिंध हुकूमत ये बात अपनी हुकूमत बनने के बाद से ही कहती आ रही है। पहले दिन वजीर आला सिंध ये कह चुके हैं कि जी हमारी प्रायोरिटी है अमन अमान कायम रखना, लेकिन वो प्रायोरिटी हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। 55 शहरी जांबाक हो गए कराची में इस साल के अरसे में। इस साल को चौथे महीने में हम दाखिल हुए हैं साल में। रमजान में आप अंदाजा लगा लें कि कितने ज्यादा शहरी लुटे हैं, कितने जख्मी हुए हैं और कितनी अपनी जानों से चले गए। लेकिन सिंध हुकूमत अभी भी इस बात पे फोकस कर रही है कि फला ने क्या बयान दिया, उसको कौन सा पुलिस वाला पसंद है और उसको कौन पसंद नहीं है। तो ये बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर सबको एक होकर बात करने की जरूरत है। तो हम शो में एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो मजीद अहम चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज बड़ा अहम दिन है, हम सब की जिंदगियों के लिए बड़ा अहम दिन है। इसको किसी भी दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि उसके बारे में मजीद अवेयरनेस क्रिएट करना। तो पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और कहते हैं सेहत जो है वो, तंदुरुस्ती जो है वो हजार नेमत है और सब कुछ इंसान की जिंदगी में हो, अगर सेहत ना हो उसकी बेहतर तो फिर कोई उसको लगता है जिंदगी में कोई चीज फायदेमंद नहीं है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर हम ये देखते हैं कि लोग हमेशा ये कहते हैं जी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से हम दूर रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नजरअंदाज करते रहें आपकी सेहत को। जो इश्यूज लाहक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सालाना चेकअप कराते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं और अपने तौर पे सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। एब्सोल्युटली। अब देखिए भाई, जान है तो जहान है और इस हवाले से तो कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं, हम सेहत बनाने का मकसद ये समझते हैं कि अच्छा खा पी ले वो सेहत होती है। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस खाना पीना वो अच्छी सेहत होती है। और अलॉन्ग विद द एज, आपकी जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से अपनी डाइट को ट्विच करना और उसी हिसाब से रेगुलरली अपनी स्क्रीनिंग कराना वो बड़ा जरूरी होता है। अपनी जिंदगी में शामिल करना ये बड़ा जरूरी है। तो फिर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, शामिल रमजान से अब गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सेहत का आलमी दिन है और हमारा सवाल यह है कि हम सेहत के हवाले से कोई बेहतरी नहीं ला सकें। अपनी पॉलिसी, हमारे अस्पतालों में बेड, उनमें सहूलियात, तो किस हद तक आप मुत्तफिक हैं और दीगर ममालिक से हम कितना पीछे हैं इस मामले में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले तो आपका मुझे बुलाने के लिए। और आज चूंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है और आज के दिन जो है प्रिवेंटिव हेल्थ पे बात होना निहायत खुशआइंद बात है। और आपने जो बात की अभी मेरे भाई का, आपने स्क्रीनिंग की बात की कि हम लोगों को अपनी स्क्रीनिंग पे जोर देना चाहिए। तो आज जो पंजाब में 2 हेल्थ के महकमे मौजूद हैं, ये
کچھ سال پہلے جب جناب شہباز شریف صاحب جو ہے چیف منسٹر پنجاب تھے تو اس وقت یہ خیال آیا تھا کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو ایک علیحدہ وزارت بنایا جائے اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو ایک علیحدہ وزارت بنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہونے سے پہلے لوگوں کو نہیں بچاتے, ہم بیمار ہونے کے بعد لوگوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. مثلا اگر ایک اسپیشلائز ہاسپٹل میں کسی کو خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو جائے, اس کا ٹرانسپلانٹ کرنا مقصود ہو, تو اس کے اوپر ہم 1-1 کروڑ روپیہ تک خرچ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگوں کو ہیپیٹائٹس کا مرض لاک ہونے سے پہلے بچانا چاہیں تو ہمیں شاید اس کا کوئی 0.1% بجٹ جو ہے وہ بھی نہیں خرچنا پڑے گا پر پرسن. تو اصل بیسک کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں, جو ہمیں ہیلتھ کے معاملات ہیں, ان کو پریونٹیو کے اوپر اسی طرح سے فوکس کرنا چاہیے جس طرح سے ہم جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اب حل یہ ہے, جیسے ہم نے 2016-17 میں ایک اسکریننگ پروگرام جو ہے اس کو شروع کیا تھا, پھر 18 میں اس کو بند کر دیا گیا. اب دوبارہ اللہ کے فضل سے پنجاب میں چونکہ ہماری حکومت جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی دوبارہ آئی ہے, تو ہم نے میں اوور آل ظاہر ہے ہم ملک کی سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا, ایک مزاج کی بھی بات کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک بڑا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے شہری کتنے خوشحال ہیں, صحت مند ہیں. یہ بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن اس سے بھی بنتا ہے کہ جو سرکاری ہاسپٹلز میں سہولیات, جو حکومت کی طرف سے سہولیات میسر کی جا رہی ہیں, وہ کتنی خاطر خواہ ہیں. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی سرکاری ہاسپٹلز میں پرسان حال نہیں ہے. لوگ وہاں پر جا کے الٹا اور مزید شکایت لے کر آتے ہیں. پھر پاکستان جیسے ملک میں ابھی تک پولیو بھی ہے, ڈائبٹیز کی شرح یہاں بہت ہے, ملیریا خسرہ کی وبا عام ہے. تو یہ جو ایک بڑا المیہ ہے, اس کے لیے اوور آل کیا تھنکنگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, چونکہ ہم ایک ملک کی بات کرتے ہیں, صوبوں کی بات نہیں کرتے. اگر ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں تو اللہ کے فضل سے صوبہ پنجاب نے اپنے آپ کو 2 مرتبہ پولیو فری کر کے دکھایا ہے, اور وہ ہمارا ہی دور تھا, میں ہی منسٹر ہیلتھ تھا جب پولیو فری ہوا تھا. ابھی دوبارہ اس کو انشاءاللہ پولیو فری کریں گے. لیکن کیا ریکمینڈ کریں گے پھر باقی صوبوں کو, خاص طور پہ اگر ہم کے پی اور کراچی میں جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں, کیونکہ سب صوبے ہمارا حصہ ہیں, سبھی ہمارے بہن بھائی ہیں, تو ہمیں پوری اگریشن کے ساتھ جو ہے وار فوٹنگ پہ اس کیمپین کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک جو بیسک چیز صدف میں آپ کا چینل جو ہے اس کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کو پولیو ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو امیڈیٹ لاس ہے وہ تو اس بچے کا ہے اور اس کے گھر والوں کا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم منتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم جا رہے ہوتے ہیں ان کے گھر کے, خدا رہا اپنے بچے کو پولیو ڈراپ پلا دیں ورنہ آپ کے بچے کو پولیو ہو جائے گا. تو ایک سینس آف ریسپانسبلٹی جو شو کرنی چاہیے لوگوں کو, وہ اس کی کمی ہے. کب تک ہم لوگوں کے گھر جا کر ان کے کولر صاف کر کے ڈینگی سے بچاتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگوں کے گھر نوک کر کے ان کو کہتے رہیں گے کہ خدا کے واسطے پولیو ڈراپ پلوا لو؟ ہمیں اس کے لیے حکومت کا کام ہے, اس کے لیے بالکل میں اسی پہ آ رہا ہوں صدف, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب ہم اس پہ نہ صرف اویئرنیس کریٹ کرنے جا رہے ہیں بلکہ ہم پنجاب اس کے اوپر لیڈ لے رہا ہے اور ہم اس کے اوپر لیجسلیشن کرنے کے موڈ میں ہیں. ہم اب اللہ کے فضل کرم سے آپ کو نظر آئے گا آئندہ چند ہفتوں میں اور مہینوں میں ہم پنجاب میں اس کلچر کو ڈیولپ کر کے دکھائیں گے. ہم نے پریونٹیو پر کام جو ہے وہ بہت زیادہ تیز کر دیا ہے. ہم مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ 20 اپریل کو چیف منسٹر موبائل کلینکس آن ویل کا انوگریشن کرنے جا رہی ہیں. ہم صحت کی سہولت اللہ کے فضل سے لوگوں کی ڈور سٹیپ پر دینے جا رہے ہیں, اور آپ کو پنجاب میں ایک نیا کلچر نظر آئے گا. جو ہمارے پرائمری اور سیکنڈری کیئر کے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں 2,500 سے زیادہ ہیں پنجاب میں, ہم ان کو سب کو وار فوٹنگ پر ریویمپ کرنے جا رہے ہیں. RHCs 300 سے زیادہ ہیں, ان کو ریویمپ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے THQ اور DHQ الحمدللہ میں 2017-18 میں جب خالد صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے, کیونکہ صحت پہ جو ہے ہمیں وار فوٹنگز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو صحت کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, صحت کا ایک بہت زیادہ گہرا لگاؤ ہے فٹنس سے, اور فٹنس ہوگی تو آپ ایک عام شہری کے طور پہ بھی اور ایک کرکٹر کے طور پہ بھی بہت اچھا پرفارم کر سکیں گے. تو ہم بات کر رہے ہیں اب کانپور میں جو ٹریننگ, اب وہ جناب کیمپ ہو چکا ہے ختم, اور ایسے میں بابر اعظم کہتے ہیں کہ یہ ان کا اس طرح کا تیسرا کیمپ تھا, جب بھی آئے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ کے گئے ہیں. کیا بات ہے, آج فائنلی جی لاسٹ ڈے تھا اور کھلاڑی جی انہوں نے کافی تعریف کی ہے. شاداب نے بھی کہا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے فٹنس بہت ضروری ہے. اماد وسیم بولے کہ آرمی کے ٹرینرز نے کھلاڑیوں پر بہت محنت کی ہے. بھاگ دوڑ اچھل کود, مطلب یہ تو سب نارمل تھا, لیکن پہاڑ پہ چڑھ جانا, پتھر سر پہ اٹھا کے اور جانا, تو دیکھیں اتنی محنت مشقت ہوئی ہے صدف,
کچھ نہ کچھ تو کھانا پینا ہونا چاہیے نا. یہ دیکھیں اگر آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں اور چٹورے ہیں آپ کھانے میں, بریانی پسند ہے, قورمہ پسند ہے, نہاری پسند ہے, تو پھر کریں زبردست ٹریننگ اور ایکسرسائز کہ جہاں بھی ہوگی اچھے سے ہوگی, ہمیں مل جائے گی. یہ پلیٹ ہمارے پاس ایک آنی چاہیے افطار کے ٹائم پہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین. اور ہمارے شو کا دوسرا گھنٹہ رمضان میں تھرو آؤٹ ہمارا آپ کا ساتھ ہے 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک. آج میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی. آخر کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روزہ زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے, تو لیکن یہ ہے الحمدللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ ہمیں کہتے ہیں نا سعادت نصیب ہوئی ایک اور رمضان کی. سو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آخری دن ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کا اسکیڈول ہیکٹک اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آخر میں یاد آتا ہے کہ گھر میں بیڈ شیٹ جو ہے وہ نہیں لانی ہے, اچھا کپڑوں میں جو ہے وہ آخر میں پیکو کرانا ہے دوپٹے میں, اچھا اس کی میچنگ کی چپل لانی ہے, اچھا مجھے دل کر رہا ہے کہ میں اس بار چوڑیاں بنا لوں. تو یہ خریداری آخر تک چلتی رہتی ہے. اب میں فیصل سے جاننا چاہوں گی کہ کیا آدمیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, ان کو بھی, لیکن وہ آخر میں شاپنگ کرتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ صوفہ ادھر سے ادھر کر دو تو سیٹنگ چینج ہو جائے گی. اچھا ہم تو ایسا کرتے تھے, ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا. لیکن ہماری دیکھیں اب مجھ سمیت بہت سارے لوگوں نے ایک نیا طریقہ جو ہے اپنا لیا ہے. پہلے نہیں, آن لائن میں بھی وہ بات نہیں ہوتی. پہلے اشرے میں جائیں, سکون سے شاپنگ کریں, گھر آئیں, کیونکہ پہلے اشرے کی جو کپڑا آپ نے خریدا ہے آخری اشرے تک وہ ویسے ہی اصل تو آخر میں آتا ہے. ویل اب دیکھیے اس پہ مجھے نالج نہیں ہے, لیکن اسٹاک کا ہمیں اسٹاک کیا کرنا ہے, ایک سینڈل یا ایک کھیڑی, ایک شلوار قمیض اور ایک ویسٹ کوٹ, ہو گئی عید. پھر بھی آپ لوگ آخر میں نظر آ رہے ہوتے ہیں بازار کے چکر لگاتے ہیں, یہ سمجھ مجبوری, دھمکی, اچھا نہیں بیگ اٹھانے والی, ہاں وہ والی. تو چلیں جی, اب یہ صورتحال ہے کہ بیگ اٹھانے کچھ ہی دن تو آتے ہیں, ذرا سی محنت کرنی پڑتی ہے. کر لیں جی, کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور عید تو ہوتی ہی کہتے ہیں نا خواتین اور بچوں کی, میں نے آدمیوں کو بالکل ہی تھینک یو سو مچ. ہاں بالکل, کوئی عید نہیں ہے بھائی. اگر کوئی عید کے کپڑے پہن کے پورا دن سونا چاہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو کچن میں گزارنا ہوتا ہے, اور جو لوگ کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم, تو ہمیں ڈیوٹی بھی سر انجام دینی ہوتی ہے. خیر, تو ہمارے جو نمائندگان جگہ جگہ پھیل گئے, پھیلا دیے. آج ہم نے بیلنس کیا بھائی, ملک میں اپنے نمائندے جو ہے پھیلا دیے. پچھلی بار فل وومن امپاورمنٹ والا تھا, آج ہم نے بیلنس کیا ہے. 2 خواتین 2 مرد حضرات ایئر وائی کے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہے. کراچی سے ہیں روبینہ الوی, لاہور سے ہیں یار محمد, سکر سے ہیں سہرش کوکر, اور ملتان سے ہیں ہمارے ساتھ دانیال. تو جناب علی, سب سے پہلے ہم آج جو ہے وہ رخ کرتے ہیں روبینہ الوی صاحبہ کا, جو کہ کراچی میں موجود ہیں. روبینہ, کسی کی شاپنگ ہوئی نہیں ہوئی, کسی نے کچھ خریدا نہیں خریدا, اپنا بتائیں پہلے. آپ کو وقت مل گیا, یا پھر آپ لوگ ایسا تو نہیں کرتے سارے نمائندگان کے یہاں پہ بہانے سے ڈیوٹی لگواتے ہیں کہ یار آج میں جا کے کر لیتا ہوں, آج میں جا کے کر لیتی ہوں, لائیو ایڈ بھی کر لی, کپڑے بھی خرید لیے. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور جہاں تک میری عید کی تیاری کا تعلق ہے تو وہ اسی طرح سے ہو پا رہی ہے کہ میں اسی طرح سے لائیو ایڈ دے رہی ہوں, اور پھر تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہوں جو چیزیں میری میچنگ کی. ظاہر ہے کہ مجھے جویلری وغیرہ لینی تھی, وہ میں نے 1-2 دفعہ اس طرح سے دیکھی. اس کے علاوہ ایک فائدہ ضرور ہے کہ جو ہم عام دنوں میں جن بازاروں کو زیادہ ایکسپلور نہیں کرتے, تو چونکہ لائیو ایڈ ہم مختلف بازاروں سے دیتے ہیں, تو اس سے مجھے یہ تھوڑا سا فائدہ ہو گیا کہ میں نے ان بازاروں کو بھی ایکسپلور کر لیا, اور بہت سی نئی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی. تو میں نے وہاں سے روبینہ, آپ اس بیپل کے بعد نا مجھ سے انفارمیشن شیئر کر لیے گا, کیا کیا نیا ایکسپلور کیا, اور کیا کیا نیا ڈیزائن, کیا کیا معاملات ہیں بھائی, بتائیں ذرا. بھائی آج کل جو ہے وہ جو سینڈلز ہیں وہ بڑے نئے انداز کی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم پہنتے رہتے ہیں, لیکن ان یوزول جو مجھے چیز لگی وہ ایک تو چپلوں میں, خصوں میں ایک نیا انہوں نے آرٹ متعارف کروایا ہے. نیا میں اس طرح کہوں گی کہ پچھلے کوئی 1 سال سے وہ کافی ان ہے, اور وہ خواتین کی کھیڑیاں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ٹرک آرٹ جو ہے وہ اس کا انہوں نے ورک کیا ہوا ہے, اور وہ بڑی خوبصورت دل فریب سی سینڈلز ہیں, اور اس کو آپ میچنگ پر کسٹمائز کروا کر جیسے کہ اپنی مرضی سے بنوا بھی سکتے ہیں, اور وہ پیروں میں بہت اچھی لگتی ہے پاؤں میں پہنی ہوئی. تو میں نے ایک تو وہ کھیڑی خریدی, کھیڑی خریدی, اور اسی پر جی ہینگ ہو گیا, تو کراچی ہینگ ہو گیا. لیکن کھیڑی بہت مہنگی ہے, مزید نہیں, کھیڑی کے دام بھی ویسے میں پوچھوں گی کہ کتنے ریزنیبل ہیں. اب ذرا ہمارے دیگر نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں, تو لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے یار محمد. تو یار محمد بتائیے گا,
پہلا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی کیا یہی کرتے ہیں، جہاں پر ہوتے ہیں لائیو وزٹ دیتے ہیں، وہیں سے شاپنگ بھی کر لیتے ہیں؟ اور دوسرا بتائیں، خواتین کے تو ٹرینڈز کی بہت بات ہوتی ہے، آدمیوں میں آج کل کیا زیادہ فیمس ہے؟ کس طرح کے شوز اور کس طرح کے کلرز، شرٹ، پینٹ شرٹ، کرتا پاجامہ، کیا بتائیے گا؟ دیکھیں صدف، لاہور میں موسم جو ہے وہ روز بروز دیکھا جا رہا ہے کہ گرم ہوتا جا رہا ہے. اس بار جو آدمیوں کے شلوار کرتے ہیں وہ لائٹ کلرز چل رہے ہیں. میں نے بھی ریڈی میڈ ہی جو شلوار کرتا ہے لیا ہے عید کے لیے، کیونکہ سلوانے کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم نے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہوتا ہے اور درزی کے پاس بندہ نہیں جا سکتا. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری وائف کا میسج بھی مجھے آیا ہے کہ میرے درزی سے کپڑے لے کے واپس آنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میچنگ چوڑیوں کا میسج بھی ابھی اس کا آیا ہے. تو میں نے اسے یہی کہا کہ ابھی مجھے ڈیوٹی کرنے تو جب واپس گھر جاؤں گا تب لے کے جاؤں گا. ارے وہ تو اصل ڈیوٹی ہے یار محمد، یہ تو بس ہے، لیکن اصل ڈیوٹی وہ ہے. پلیز کنٹینیو کریں. اچھا، ابھی بھی یہاں پہ بھی لبرٹی مارکیٹ میں بھی ایسی ہی سچویشن دکھائی دے رہی ہے. کوئی مرد حضرات جو ہیں وہ بچوں کی پریم کو آگے دھکا لگا رہے ہیں، کچھ نے شاپر اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ نے شاپنگ بیگز اٹھائے ہیں، اور صرف خواتین جو ہیں وہ مارکیٹ میں ایکسپلور کرتی نظر آتی ہیں، رائٹ لیفٹ دیکھتی ہوئی ونڈو شاپنگ بھی کر رہی ہیں، اور جو سٹالز ہیں وہاں پہ بھی خواتین دکھائی دے رہی ہیں. مرد حضرات جو ہیں کسی نے بچہ بھی گود میں اٹھایا ہوا ہے، کسی نے ساتھ پریم کو دھکیل رہا ہے. تو یہی صورت حال ہے، اور اسی طرح کی میری بھی صورت حال ہے کہ اس وقت میں لائیو ہٹ بھی دے رہا ہوں، اور ابھی 3 سے 4 منٹ پہلے میسج ہے کہ میرے درزی سے کپڑے، وائف کا میسج ہے کہ واپس لے کے گھر آئیے گا. تو اوور آل یہی سچویشن ہے. جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے تو بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ مسلم مارکیٹس میں موجود ہیں. چلیں، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتی، ورنہ میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ خواتین جو ہیں آج کل ان کے کیا ٹرینڈز ہیں، اور آپ کی بیگم نے آپ سے پوچھا کہ بھائی میں یہ کلر لوں یا وہ کلر لوں. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو بتا دیتے ہیں نا شوہر حضرات کے یہ کلر لو، وہ کلر کبھی بھی نہیں لیتی ہیں، ایسا لازمی ہوتا ہے. تو خیر یار محمد، آپ سے بات ہوتی رہے گی. ملتان چلتے ہیں، ملتان سے ہمارے ساتھ دانیال جو ہے موجود ہیں. دانیال، ملتان میں بڑا رچ فیشن ہے جی، بڑا رچ کلچر ہے، چاہے وہ قصے ہوں یا پھر وہ وہاں کے کنگن ہوں یا پھر وہ کلرفل جھمکے ہوں. تو کیا خواتین کا اس بار ٹرینڈ ہے زیادہ یہاں پہ؟ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ملتان میں عید کے حوالے سے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے ملتان میں ڈیمانڈ کے حوالے سے تو ڈیمانڈ تو ہر چیز کی ہے، لیکن ملتان کی کچھ خاص چیزیں جن کی ڈیمانڈ جو ہے اوکیزنز پہ بڑھ جاتی ہے. اگر بات کر لی جائے میٹھی عید کی، تو میٹھی عید ہے تو اس پہ میٹھا نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے. شہری جو ہے سب سے پہلے تو مٹھائی خریدتے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر میرا کیمرہ مین ایسا نیازی میرے عقب میں دکھا سکے تو اس وقت ملتان کے میں گھنٹہ حسین گنج بازار میں موجود ہوں، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت عید کی شاپنگ میں مصروف ہے، اور عید الفطر کی آمد میں صرف چند ہی گھنٹے بچ گئے ہیں. اور آج جو ہے ویکینڈ بھی ہے، سنڈے بھی ہے، تو سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے جو شہریوں کی بڑی تعداد ہے وہ اس وقت بازاروں کا رخ کر رہی ہے اور بڑی تعداد میں شاپنگ کرتی دکھائی دے رہی ہے. خواتین کی بات کر لی جائے تو خواتین جو ہے وہ شاپنگ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، دکانداروں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتی دکھائی دے رہی ہے. بچوں کی بات کر لی جائے تو بچے بھی جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے والدین کے ساتھ آج سنڈے انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. فینسی جو گھڑیاں ہیں، سن گلاسز ہیں، وہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگر چھوٹی بچیوں کی بات کر لی جائے تو چھوٹی بچیاں جو ہے مہندی لگواتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی مہندی کے ساتھ ہی جو چھوٹی بچیاں وہ چوڑیاں خریدتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ہینڈ بیگز خریدتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اپنے جو بالوں کے لیے وہ فینسی جو ہیئر بینڈز ہیں وہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. اور اسی طرح سے فنیشنگ ٹچ دیا جا رہا ہے. اور یہ اچھی ایڈوائز ہے کہ 3 دن پہلے عید سے 3 سے 4 دن پہلے آپ مہندی لگوا لیں. ضروری نہیں کہ چاند رات کو، ویسے اس کا مزہ الگ ہے، لیکن چاند رات کو مہندی لگوائیں. پھر آپ کام بھی کرتے ہیں تو مشکل آتے ہیں. سیرش کھوگر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہ موجود ہیں ایک بیوٹی پارلر کے پاس. تو ذرا ہم ان سے جانیں گے کس طرح کے آج کل جی ٹرینڈ چل رہے ہیں، مہندی میں کون سے ڈیزائن چل رہے ہیں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سو سیرش بتائیے گا، سکر سے ہمارے ساتھ ہیں آپ. کیا ان ہے اور کیا خواتین جو ہے اس وقت رش شروع ہو گیا یا ویٹ وہ کر رہیں گی بالکل ہی چاند دیکھنے کا اور چاند رات پہ ہی ساری تیاریاں کی جائیں گی؟ دیکھیں صدف، خوبصورت لگنا جو ہے وہ خواتین کا بنیادی حق ہے، اور پھر عید جیسا تہوار ہو تو پھر خواتین اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ وہ بیوٹی پارلرز کا رخ نہ کریں. اب عید میں چونکہ 2 سے 3 دن باقی ہیں، آخری عشرہ جو رمضان کا ہوتا ہے وہ خواتین کا مارکیٹس میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن مارکیٹ سے جب وہ شاپنگ کر چکی ہوتی ہیں تو پھر وہ بیوٹی پارلرز کا رخ ضرور کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے الگ الگ قسم کی جو ہیں وہ سروسز لینی ہوتی ہیں. یہاں پر اس وقت میں ایک بیوٹی پارلر میں موجود ہوں. یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ ری باؤنڈنگز ہو رہی ہے، فیشلز ہو رہے ہیں، بلیچنگ ہو رہی ہے، ہیئر کٹس ہو رہے ہیں،
پارلر کی اونر سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر کس ٹائم پر آ رہی ہیں اور کم آ رہی ہیں، زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں یا مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے پارلر کو خیرآباد کر دیا ہے. ویسے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ چاہے جتنی مہنگائی ہو جائے لیکن خواتین پارلر آنا جو ہے وہ بند نہیں کر سکتی ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا ٹرینڈنگ میں ہے اور ابھی اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں؟ سارش پہلی تو آپ کی بات یہ ہے کہ واقعی مہنگائی جتنی بھی ہو لیکن لیڈیز نے جو سا ہے وہ اپنے کام کروانا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں، ہائی لائٹس کر رہے ہیں، ریبانڈنگس کر رہے ہیں، فیشلس کر رہے ہیں، مینی پیڈی کر رہے ہیں. تو کافی سروسز جو لیڈیز کو چاہیے ہوتی ہیں وہ سب یہاں پر ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک، آپ نے سنا بہت ساری سروسز ہیں. میں کوشش کروں گی کہ یہاں پر جو خاتون یا خواتین آئی ہوئی ہیں ان سے بات کرنے کی کہ آخر کیا ضرورت پیش آ گئی ان کو کہ وہ بیوٹی پارلر کا انہوں نے رخ کیا ہے اور وہ یہاں پر آئی ہیں. ایک خاتون میرے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ماسک بھی لگایا ہوا ہے، کیسا محسوس کریے اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ سب کچھ ظاہر سی بات ہے، عید قریب آ گئی ہے تو عید کے لیے خوبصورت بننا ہے، پیارے لگنا ہے، بس. آپ نے سنا خواتین کا یہ کہنا ہے کہ خوبصورت لگنا ہے، پیارا لگنا ہے. تو مین تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند رات پہ مہندی ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے وہ دیگر سروسز، فیشیلز، ہائی لائٹس، ریباؤنڈنگز یہ تو آپ کو پہلے ہی کرانا پڑتا ہے نا، تاکہ عید کے دن زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، چاند رات کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے. بہت شکریہ. روبینہ ہمارے ساتھ تھی اور ہمارے ساتھ موجود ہے یار محمد، دانیال ہمارے ساتھ تھے اور سیرش کوکر ہمارے ساتھ تھی. تو جی یہ تیاریاں ہوتی ہیں، اس لیے آخری دنوں میں اتنا رش ہو جاتا ہے مارکیٹس میں. ایبسلیوٹلی. لیکن میرا تو وہی دیکھیں نا، کچھ اب جب اگر آپ کو رش سے بچنا ہے، آلدو ہو سکتا ہے دیکھنے والے سمجھے کہ بھائی میں بہت بور آدمی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. سکون جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، اس لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ پہلے اشرے میں جائیں اور اپنی چیزیں لیں اور لے کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں. بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی کہ بھائی امن و امان کے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ نہیں نکلتے. لیکن اس کے باوجود بھی کل بھی جب میں رات میں نکلا تو میں نے نکلنے کے بعد جو ہے وہ توبہ کر لی کہ رش جو ہے وہ شدید ہے. کراچی میں شدید رش ہے، چاہے وہ جوہر کی مارکیٹس ہوں، نارتھ کی مارکیٹس ہوں، صدر کی مارکیٹس ہوں. کراچی کی طرح پورے ملک میں اس وقت عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اچھا، ظاہر ہے ہمارے شو میں ہم خبریں بھی آتی رہتی ہیں، اپڈیٹس بھی آتے رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں. اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. لیکن رحمان اپڈیٹ کیجئے. جی فیصل، سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شمالی وزیرستان میں جھڑپ ہوئی ہے. شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے دوران سیکورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کو کارروائی کا جواب دیا اور 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ہتھیار، گولی اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ممکنہ طور پر علاقے میں موجود کسی دوسرے دہشت گرد کی تلاش اور خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا. اور ساتھ ہی ترجمان کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ٹھیک ہے، لائک ہمیں آگاہ کر رہے تھے. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ. سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ISPR نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ISPR کی جانب سے تمام تر اپڈیٹس دی گئی ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عید کی تیاریوں کی. کچھ نے کپڑے لے لیے، کچھ نے میچنگ جیولری لے لی ہے، لیکن اس سب پہ جب ہو جاتی ہے شاپنگ تو اس کے بعد ایک بہت اہم جز ہوتا ہے عید کا، وہ ہوتے ہیں عیدی. اچھا، ہمارے ٹائم پہ تو سمپل لفافوں میں ہمیں دے دیتے تھے نا عیدی. وہ اب لوگ کہہ رہے ہیں لال نوٹ ہمیں نہیں دکھنا چاہیے، وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آنا چاہیے. ہم 1000، 500، 1000 اور 5000 یہ نوٹ نظر آنے چاہیے. اور ان نوٹوں کو بہت ہی فینسی لفافوں میں بھی ہونا چاہیے. اب یہ بھی ڈیمانڈ آ گئی ہے جی. تو بچوں کو عیدی دینے کا رواج ویسے پرانا، لیکن عیدی دینے کے لیے تو دیدہ زیب اور رنگا رنگ لفافوں کی فروخت ہے، وہ ہے اب ایک نیا وتیرہ. اور مختلف سٹالز جو ہے وہ اس کے سجا دی گئی. تو صلاح الدین جو ہے ہمارے نمائندے، انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتا ہے کہ کون سے فیشن کے انویلپ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. عید الفطر پر عیدی تقسیم کرنے کا رواج بہت پرانا ہے. یہ عیدی کا خصوصی تحفہ ہے. بچوں کو عیدی دینے کے لیے دیدہ زیب اور رنگا رنگ لفافے مارکیٹ میں موجود ہیں، جس میں عیدی رکھ کر دینے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. مختلف مارکیٹوں میں عیدی کے لیے خوبصورت رنگا رنگ ڈیزائن کے لفافے بھی فروخت کیے جا رہے ہیں. چھوٹے بھائی ہیں، پھر رشتے دار ہیں، ابو نے منگائے ہوئے ہیں تو اس کے لیتے ہیں بھائی آ کے. سب سے پہلے بچے ہی مانگتے ہیں عیدی کہ ہمیں عیدی دو،
اس لیے ہم لوگ لفافے خریدے یہاں سے, لفافے میں ڈال کے ہر سال بچوں کو لفافے میں ڈال کے عیدی دیتے ہیں. دکاندار کہتے ہیں کہ عید الفطر سے قبل عیدی دینے والے لفافے کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ فروخت ہو رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم تقریباً 3 بجے 4 بجے 5 بجے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی مناسبت سے منفرد اقسام کے لفافوں میں عیدی لینے والے بچے بہت خوش ہوتے ہیں. مختلف مارکیٹوں میں بچوں کی عیدی دینے کے لیے عید کے لفافوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ محمد صلاح الدین, ARY نیوز, کراچی. مجھے اس سے خیال آیا کہ لفافے تو میں نے بھی خریدنے تھے لیکن مجھے بھی لفافوں کا انتظار ہے. نہیں, میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں. میں چھوٹے بچے جو میرے بھانجے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. ان کے ایج بھی بتا دیں تاکہ پھر معاملہ پورے طریقے سے مک جائے. بہت چھوٹے ہیں وہ, آپ رہنے دیں. جو 10, 11, 12 سال کے بچے ہیں. اچھا جی, اس کا آپ کو کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیکھیں صدف, آپ نے بہت تیاری کی بات کر لی خواتین کی. اب اٹس آور ٹائم ناؤ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے مردوں کو بالکل ہی زندہ درگور کر دیا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہے. کیا تیاری بتائیں نا, میں تو پوچھتی ہی رہتی ہوں. میں بتا رہا ہوں نا, اور وہ بھی ایسی تیاری کہ ہماری تیاری کیا, بس ایک سوٹ خریدنا, ایک جوتے خریدنے. بڑے شہروں میں تو ہوتی ہے, چھوٹے شہروں میں دیکھ لیں لوازمات. بتاؤں میں آپ کو, اگر آپ کو کٹوانے وال تو کرنی پڑے گی کال, اور آپ کو لینی پڑے گی بکنگ اور ریزرویشن, کیونکہ یہ ٹنڈو محمد خان کا ایک سلون ہے. یہاں پہ بال کٹوانے اور فیشل کروانے کے لیے جناب علی 2 دن پہلے بکنگ کرانی ہوتی ہے. کافی مشہور لگ رہا ہے جی. تو ذیشان خاصخیلی نے رپورٹ بنائی, آپ کو دکھاتے ہیں. عید کے موقع پر بال بنوانے اور چہرے پر فیشل کے ذریعے نکھار لانے کے لیے کاریگر سے بکنگ کروائی جاتی ہے. گراہکوں کی لائن لگی ہوتی ہے, میرے پاس جو فون پہ بکنگ ہوتی ہے, کیا سمجھے, اس کے بعد میں بلاتا ہوں فارغ ہو کے. 2 دن بھی لگ جاتے, 3 دن بھی لگ جاتے. بکنگ کا دن چاہے جو بھی ملے, مگر گاہک تو اس سلون کا رخ کرتے ہیں. ٹائم کال پہ ملتا ہے, 2 دن کے بعد بلانا پڑے گا, پھر ٹائم ویسے نہیں ملتا. کال کرتے ہیں بھائی 2 دن کے بعد آنا. جو 3-4 دن پہلے بکنگ کروانی پڑتی ہے, پھر جب استاد کے پاس ٹائم ہوتا ہے تب بلاتا ہے. 4 صدیوں سے مقبول اس کاریگر کی چارجز دیگر سلون سے کم ہیں, اسی لیے نئے گاہک بھی اس منفرد سلون تک پہنچ جاتے ہیں. ذیشان علی خاصخیلی, ARY نیوز, ٹنڈو محمد خان. چلے, آج پتہ چل گئی کیا تیاریاں ہیں جو فیصل مس کر رہے تھے. تو یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں بکنگ کرا, ایسے ہی کرا لوں گا. میں ٹھیک ہوں ایسے ہی, آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ ہائی کارڈ. خیر, اب اچھا ایک اور جو ہے آپ سے ہم خبر شیئر کرتے ہیں. DIG آپریشن اسلام آباد, انہوں نے عید کی چھٹیوں پر سیکیورٹی سے متعلق ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس پیغام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹیوں پر جانے والے مناسب انتظامات کے ساتھ گھر چھوڑیں. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں زیادہ تر پردیسیوں کا بسیرا ہے, تو وہ جب جاتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے ویڈیو پیغام دیا کہ گھر جو ہے چھوڑنے سے پہلے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اطلاع بھی دیں, گھر کو مکمل لاک کریں اور پھر تسلی سے چھوڑیں. تو ویڈیو پیغام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جاری بھی کیا. اسلام آباد کے DIG آپریشن یہ آئی تھنک پیغام ہے, اور ساتھ میں جنہوں نے کہا ہے کہ گھر چھوڑنے سے پہلے اخبار والے کو بتا دیں کہ گھر میں اخبار نہ پھینکے. تو سنا لیتے ہیں جی ویڈیو پیغام, سنائیں. میسج ہے, ایک تو ہم پولیس والے آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ہے. جب عید کی چھٹیاں ہوں گی تو آپ لوگ جب گھروں سے جائیں گے تو کوشش کریں اخبار والے کو منع کر کے جائیں, اور ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے نظر آئے کہ آپ جو ہے چھٹی پہ ہے. لوکل پولیس اسٹیشن میں انفارم کر کے جائیں, یہ بہت بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی. اور اسی طرح تمام کھڑکیاں, دروازے, روشن دان اچھی طرح سے بند کر کے, لاک کر کے, اپنے گھر کی سیکورٹی کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ لوگ چھٹی پہ جائیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری ایفرٹس ہوں گی کہ ہم انشور کریں کہ آپ کی جان مال عزت, آپ کے گھروں کی حفاظت ہم اچھی طرح سے کر سکیں. یہ بڑا اچھا ایپ ہے, کیونکہ جب گھر خالی ہو اور اگر کسی کو پتہ چل جائے, کرائم ریٹ جس طرح سے بڑھ رہا ہے, اسلام آباد میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے, تو یہ کہنا جی کہ پہلے جب آپ جا رہے ہیں تو متعلقہ پولیس والوں کو بتا کر جائیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے ہی پڑ جائیں. بہرحال گھر کو مکمل لاک کریں اور تسلی کر کے چھوڑ کے جائیں. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں اسلام آباد سے جب وہ اپنے اپنے شہروں کو جاتے ہیں تو پھر اسلام آباد بڑے سے بڑا سنسان ہو جاتا ہے. آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ جاگتے رہنا ساڑھے اتنے نہ رہنا, یہ وہ والا معاملہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ دوسرے الفاظ میں اگر زیادہ کھیلا یعنی کہ آپ اپنی عبادت خود پکی کر کے جائیں, مطلب چلیں اس سے تو بہتر ہے نا کہ دیکھیں کاروباری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر اس سے تو بہتر ہے. ایبسلیوٹلی. چلے ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन। और रमज़ान में जैसे कि ज़ाहिर है हम रोज़ा रखते हैं तो अलग रूटीन होता है, खाने पीने का अलग मिजाज बन जाता है, ख़ास रूटीन होता है। और आज 27वां रोज़ा है, बिल्कुल। सो अब बस 2-3 दिन रह गए हैं, रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद लोग जो ईद से जो खाना शुरू करते हैं तो उनका हाथ ही नहीं रुकता। अच्छा, ईद के दिन तो वो समझ लेते हैं आज तो हमें कोई रोक टोक अलाउ ही नहीं है, आज हमारा जो दिल करे लाइसेंस टू किल मिल गया, लाइसेंस टू ईट मिल गया है लोगों को, तो लोग ये करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फिर उनकी हो जाती है तबीयत खराब। अब एहतियात कैसे करें? और जाहिर है आपको दावतों में भी जाना है, दावतों में मज़े मज़े के पकवान होते हैं, तो फिर ज़रा हाथ कैसे हल्का रखें, एहतियात कैसे करें, और ख़ास तौर पे जो पेट के मसाइल हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ये बड़ा इशू। जी हाँ, तो इस पे हम बात करते हैं। हमने आज मधु किया है हकीम नज़ीर साहब को अपने स्टूडियोज में। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से आप लोग? ज़बरदस्त चल रहा है, रमज़ान जितना बहुत अच्छा अब रह गया माशाल्लाह से। तो अब वैसे तो हमने, जैसे सदफ भी कह रही थी कि कौन सा लोगों ने जो रूटीन जिन्होंने रखना होता है रख लेते हैं, नहीं रखना होता उसी हिसाब से फिर मामला कर होते हैं। लेकिन अब जिन्होंने रखा है रूटीन पूरा रमज़ान बड़ा ज़बरदस्त, ईद आ रही है, एक खाने पीने की जो हुदूद व क़यूद हैं वो ख़त्म होंगी, तो अचानक से फिर दोबारा से प्रेशर पड़ेगा मैदे पे, दोबारा से प्रेशर पड़ेगा हाजमे पे। तो ख़ास रूटीन की जो हमें आदत पड़ी है और जो अब ये चेंज होगा, तो इस पर हम बैलेंस कैसे करें, क्या कुछ करें कि जिससे हम जो है वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ ना जाएं? देखिए, चेंज तो होगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि हम इफ्तारी में भी इतना कुछ खा लेते हैं कि वो सारे लवाजमात खा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है। लोगों ने दिन को रात में तब्दील कर दिया। अब उसमें यह है कि सहरी तक खा रहे होते हैं, फिर सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, फिर दोपहर को उठते हैं। बाद लोग जो ड्यूटी वाले हैं वो काम पे जाते हैं। तो इसमें यह है कि जब इफ्तारी करते हैं उसमें आप हर चीज़ खाते हैं, आप और अरमान भी ना रखें, आप पकोड़े भी खाएं, समोसा भी खाएं, थोड़ा फ्रूट खा लिया, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आके आप प्रॉपर रोटी सालन खाएँ जिस तरह आप खाना खाते हैं, तो आपका पेट कभी ख़राब नहीं होगा। वो ये रूटीन आपकी ईद के बाद भी चलेगी। आप दिन के टाइम पे दावतों पे भी जा रहे हैं, आपके सामने 4 डिशें रखी हैं, आप चारों में से थोड़ा थोड़ा खा लें, पेट भर जाता है। लेकिन उसको पेट समझ के खाएं, आप उसको बहुत ज़्यादा कुआं समझ के ना खाएं। आप खाते जाएं तो फिर तो जाहिर बात है प्रॉब्लम होगी। और कोशिश कीजिए कि बाहर की चीज़ें कम खाएं, आप घर की खाएं। आजकल जो इस वक्त एक बैक्टीरिया आया हुआ है, वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, जिसमें बुखार भी हो रहा है, लोगों को पेट भी ख़राब हो रहा है, डायरिया भी हो रहा है। अगर उनका यूरिन स्टूल DR करवाते हैं तो वो रिपोर्ट्स क्लियर निकलती हैं। अगर उसका कल्चर कराते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलते हैं जो नए किस्म के आ रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने इस मौसम के हिसाब से भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कीजिए। ईद के मौके पे कौन सब्जी खाएगा? नहीं, सब्जी के साथ साथ आप मुर्गन ग़िज़ाएं कम खाएं, खा सकते हैं, लेकिन उसको पेट समझ के खाएं। लेकिन हमें कुछ आप ऐसे नुस्खे बता दें जो जरा हाजमे में, डाइजेशन में हेल्प कर दे लोगों। देखें, अगर उस वक्त तो मार्केट्स भी बंद होंगी, आपने जैसे 4 पत्ते पुदीना के ले लें और 1 सब्ज़ इलायची लेके उसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के पी लें। आप देखिएगा 5 मिनट में आपका हजम हो जाएगा सब कुछ, पेट का निज़ाम भी सही होगा, पेट का फूलना, अफारा होना, ये सब ख़त्म होगा। आम तौर पे जैसे आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़ूफ़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आम लफ्ज़ों में चूरन का लफ्ज़ दिया गया, ठीक है। आप अपना सफ़ूफ़ अपने घर पे ख़ुद बनाइए। आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। आपने लेना अनारदाना, सौंफ, पुदीना देसी, सूखे लीमू, इन चारों को 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पेट के सारे जैसे तेज़ाबियत, गैसेस, बदहज़मी, पेट का फूलना, अफारा होना, ये सब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और ये कहते हैं लकड़ हज़म पत्थर हज़म। क्या बहुत बेहतरीन। तो ये बहुत इजी चीज़ है, ये किचन की चीज़ें होती हैं। क्योंकि लोग जो है ना वो चाय बहुत पीते हैं ना, चाय से थोड़ी एसिडिटी भी लोगों को हो जाती है, तो उसमें भी काम आएगा। सदफ, इसमें यह है कि आजकल खांसी हो रही है, आपने देखा होगा, बलगम रेशा भी हो रहा है, इसके साथ घबराहट भी हो रही है और इसके साथ गैसेस भी बन रही हैं, तेज़ाबियत भी हो रही है। आपने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है, 1 अदद लौंग, 1 अदद इलायची और सब्ज़ चाय, इसका कहवा बना लें। आप 1 कप बनाकर पी लें। आप देखें बलगम रेशा भी खत्म होगा, पेट का निज़ाम भी सही होगा। और ये कितनी दफ़ा पी सकते हैं दिन में? ये दिन में 2 बार भी पी सकते हैं और 1 बार भी पी सकते हैं। ये तो एक ग़िज़ा है, आमतौर पे इस्तेमाल। आपने कहा ना कि किचन में रखी हुई चीज़ें, ये किचन की रखी हुई, उसमें हल्दी का इस्तेमाल जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और बिल्कुल पेट के निज़ाम के लिए भी हल्दी 1 चुटकी डालनी है, 1 गिलास दूध में डालकर। ठीक है, ये दर्दों के लिए भी बेहतर है, अंदरूनी ज़ख्मों को भी ख़त्म करती है। अगर आपको टांगों में, कमर में, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है तो आप अदरक का पाउडर
1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लें आप देखें पूरे जिस्म के दर्दों के लिए बेहतरीन है, आपको 15 मिनट में इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, और ये कंटिन्यू कब तक? ये जितना अरसा कर लें नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अगर आपको एकदम सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, आप देसी लहसुन ले लें, छिलका उतार लें, उसे कुचल लें, रोटी में लपेट के खा लें, क्योंकि बाद लोगों को लहसुन जो है वो तेजाबियत करती है। आप रोटी में लपेट के खाएंगे तो आपको तेजाबियत नहीं होगी और उसकी स्मेल भी आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगी। लहसुन का बगाड़ ना कर लें जो खा रहे हैं उसको, लहसुन का बगाड़ ना कर लें, वो तो आप कर लें, आप जो करना है, लेकिन आम तौर पे भी आप लहसुन को कुचल के रोटी में लपेट के खाएंगे, आपके सर दर्द में फौरी आराम आ जाएगा। अच्छा मुकीम साहब, मुझे बताएं, जैसे रमज़ान में अब बहुत सारे लोग जिन्होंने किया रूटीन, उन्होंने ऐसा किया कि इफ्तार किया, उसके बाद उन्होंने गैप दे दिया और फिर उन्होंने रात का खाना वगैरह नहीं खाया, फिर उस सहरी में ही उन्होंने खाया। तो आम दिनों में भले से हम टाइमिंग चेंज कर लें, लेकिन क्या आम दिनों में भी हम ये रूटीन अपना सकते हैं और ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है कि हम दिन में 2 बड़े मील कर लें और बाकी छोटा मोटा जो है दोपहर में वो हल्का फुल्का चला लें? आमतौर पे भी रात को जो है ना आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ना वो गैर फ़ाल हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर आप ये रूटीन रमज़ान के बाद भी जारी रखेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन को आप ज़्यादा खाएं, रात का खाना कम कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है आपकी सेहत के लिए भी। लेकिन पानी का टेक ज़्यादा रखिए, आप साफ़ पानी पिएँ, आप हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएँ। आप देखें आपकी आधे से ज़्यादा तकलीफ़ें इसी से दूर हो जाएंगी। अभी भी आप जैसे रोज़े से आप रोज़ा कर लेते हैं तो उसके बाद आप हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पीते हैं, आपकी बॉडी में जो पानी की कमी हो गई है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ है एज यूजुअल, ज़बरदस्त से टोटके भी इन्होंने हमें बता दिए हैं, आप इन पर अमल दरामद करें। अगर आपने मिस कर दिया सेगमेंट तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, तो डोंट मिस इट। और ज़ाहिर खाना पीना तो चलता रहेगा लेकिन एहतियात के साथ। अच्छा, इसमें एक डिस्कशन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी, पानी का इंटेक। पानी का इंटेक, लेकिन हम इतने बदकिस्मत हैं कि दरिया किनारे हमारे शहर आबाद हैं और उन शहरों में अगर साफ़ पानी ना है तो कितनी ख़राब बात है। अब दरिया सिंध का पानी जो है वो हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि वो जहर आलूद हो रहा है। अब वासा की जानिब से हैदराबाद शहर को जो रिजर्व वाटर से पानी की फराहमी का आज आखिरी दिन था, आज से 5 फिल्टर प्लांट्स बंद किए जाएंगे। पानी सप्लाई बंद करने का एलामिया 3 दिन कबल ये जारी किया गया था। जहरीला होने के बायस पानी जो था वो वासा ने दरिया सिंध से पानी का हुसूल बंद कर दिया था। अच्छा, वासा के जो हुकाम है वो ये कहते हैं कि दरिया सिंध के डाउन स्ट्रीम पर पानी जहरीला होने से जो दीगर अजला हैं वो भी इससे मुतासर हो जाएंगे, जिसमें जाम शोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अला यार, बदीन और दीगर अजला हैं। अच्छा, वहाँ पर भी पानी का शदीद बहरान बढ़ गया है। तो वज़ीर खुराक व आबपाशी सिंध जाम खान शोरो के मुताबिक इरसा का कहना है कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा, सखर बैराज से इजाफी पानी छोड़ रहे हैं ताकि कोई सानहा न हो। 2005 में भी पानी जहरीला होने से सैकड़ों अमवात हुई थी। तो ये सूरत हाल हमारे सामने है। अब इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, कमिश्नर हैदराबाद एहसन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन कुरैशी साहब, ज़रा बताइएगा, वासा की जानिब से आज रिजर्व वाटर की फरहमी बंद कर दी जाएगी और कल से हैदराबाद को जी पानी की फरहमी फिर मुमकिन कैसे बनाई जाएगी? जब ये शुरू में वासा वालों को पता चला कि पानी में TDS की मिक़दार ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इरिगेशन का जो पानी ऊपर से आ रहा था वो शॉर्ट हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने वो पानी बंद कर दिया था लेना। अब अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई भी बात नहीं है, पानी ऊपर से कोटड़ी बैरेज में भी आ गया है और सक्कर से भी आ रहा है, तो उस वजह से अब TDS नॉर्मल होना शुरू हो गई है। तो अब ऐसी कोई भी बात नहीं है, पानी वो बिल्कुल ही जो है ना वो सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक तो एहसन साहब आपने बताया कि सिचुएशन कंट्रोल कर ली जाएगी, लेकिन अब महकमा आबपाशी की जानिब से इस आलूदा और मुज़र सेहत पानी की सफाई के लिए कोई इक़दाम उठाए गए हैं अब तक? इसमें यह होता है कि जो दिसंबर और जून तक ये चीज़ रहती है, पानी शॉर्ट होता है, तो उसमें TDS का मिक़दार, क्योंकि मंशर से पानी तो आता रहता है, तो जब पानी शॉर्ट होता है तो TDS का मिक़दार बढ़ता रहता है और ये हमेशा हर साल ऐसा होता है। तो जैसे जैसे अब पानी वाफर मिक़दार में पहुंच रहा है हमारे पास, तो वो TDS जो है ना उसमें कमी हो रही है। ये भी बताइएगा कि जो हैदराबाद शहर है वो कहाँ कहाँ से उससे पानी सप्लाई किया जाता है, किन किन ज़राए से पानी सप्लाई किया जाता है?
हैदराबाद शहर में तो अभी सिर्फ दरिया से ही पानी हासिल किया, दरिया सिंध से ही पानी हासिल किया जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर वाला पानी तो पीने के लायक नहीं है, इसीलिए दरिया सिंध से ही जो है हमें वही सारा पानी जो है ना वो लेना पड़ा है। एहसन साहब, ये भी चीज़ रिपोर्ट हुई थी कि ये ख़राब पानी पीने की वजह से हैदराबाद शहर में शहरियों को बीमारियों का सामना करना पड़ा, वो कंट्रोल हुआ? फ़िलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट महकमा सेहत की तरफ से हमें मौसूल नहीं हुई है, तो अगर होगी तो भी हमारी हॉस्पिटल्स जो है उसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि काफ़ी अरसे पहले ही जो सिचुएशन आज बनी है उसके बारे में आगाह कर दिया गया था मुतालिका इदारों को, तो क्या वजह है कि बावजूद इसके एक इन्फॉर्मेशन पहले से पहुंच गई थी, फौरी बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, जैसे देखें, वासा का काम है पानी सप्लाई करना। अब वासा को जैसे पता चला कि पानी में TDS बढ़ रहा है तो उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ख़त लिखना शुरू किया, DC हैदराबाद और कमिश्नर हैदराबाद, हम दोनों को बताया। फिर हमने अपने मोहतरम चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को भी इतला दी, फिर हमने अपने मिनिस्टर इरिगेशन मोहतरम जाम खान शोरो को भी इतला दी, फिर उनकी तवज्जो से हमें इरिगेशन वालों के साथ मीटिंग करने का मौका मिला। फिर कोटड़ी बैरेज के चीफ इंजीनियर भी हमारे मीटिंग में आए, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी मीटिंग में आए। हमने फिर उसी वक्त जो है ना मीटिंगें शुरू की, तो अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी ये सब चीज़ें कवर हो गई और पानी ऊपर से सखर से भी छोड़ा गया और कोटड़ी ने भी अपने 500 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसकी वजह से वो पानी हमारे पास आ गया और TDS का मसला काफ़ी हद तक, कल की जो रिपोर्ट आई है TDS की मेहरान ने जो की है उसमें तकरीबन 480 जो है ना वो दिखाया है, तो मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र है कि वो कवर हो रहा है। थैंक यू सो मच। एहसन कुरैशी हमारे साथ थे। लेट्स होप कि मसला जल्द सॉर्ट आउट हो जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एब्सोल्युटली। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे स्टार्स की आपसे मुलाकात कराएं कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने का सबब बनते हैं, ख़ासतौर पे ऐसी चीज़ों में कि जिसको हम सोचते हैं कि इतनी मुश्किल है, उन्हीं मुश्किल चीज़ों में आती है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स की भी एक मुश्किल चीज़ है, वो है मुए थाई। एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एग्रेसिव सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है। और जब इसकी चैम्पियनशिप हो तो सोचें कितनी टफ होगी, लेकिन इसको जीतने वाले पाकिस्तानी पहले बॉक्सर बन गए हैं। इनका नाम है आगा कलीम, और आगा कलीम ने जो है वो थाईलैंड में होने वाला लाइट फ्लाईवेट इवेंट जो है अपने नाम किया। 51 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने ये फतह समेटी है। जबरदस्त। क्यों ना आगा कलीम हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। और बड़ा मुश्किल नाम है वैसे इस चैंपियनशिप का। थैंक यू सो मच आगा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको टाइटल जीतने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताएं तैयारी कितनी थी, यकीन कितना था कि मैं जीत जाऊंगा और पहला पाकिस्तानी बनूंगा ये टूर्नामेंट जीतने वाला? अल्लाह, थैंक यू सो मच। खैर मुबारक आपको सबको। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत बहुत की हुई थी, स्ट्रगल बहुत किया हुआ था, हार्ड वर्क किया हुआ था। 12 घंटे आप जो होटल पे काम करते हो, उसके बाद जो है मेहनत करते हो। और इस इवेंट के लिए मैंने तकरीबन 5-6 महीने जो है ना भरपूर मेहनत किया हुआ था, ट्रेनिंग कर रहा था, हार्ड वर्क। यहाँ पर देखो मुझे 3 घंटे ट्रेनिंग करता रहा, वहाँ मैं 6 घंटे ट्रेनिंग करता रहा, तो भरपूर मैंने मेहनत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल तैयार था, मेंटली भी फिजिकली भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं रिंग में उतरा, मैंने बिल्कुल आप उसको माइंड में लगा हुआ कि यार आपने जो है मेहनत की, स्ट्रगल किए, उसको आपने यहाँ परफॉर्म करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अपने माइंड में रखा और रिंग में उतरा। वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था जिसके साथ मेरी पहली फाइट हुई। अच्छा। उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना सिर्फ तीसरे राउंड में जो है ना मैंने पॉइंट्स के बिना पर उसको ज़ेर किया। और जो मेरी फाइनल फाइट थी वो था नेपाल का वर्ल्ड चैंपियन था वो भी। उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फाइट से पहले से गुफ्तगू हुई ना, तो वो थोड़ा मुझसे बदतमीजी भी कर रहा था। तो मैंने कहा इंशाल्लाह विल सी इन रिंग, और जब अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने 50 सेकंड में नॉकआउट किया और वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड टाइम जो है वर्ल्ड चैंपियन बना वर्ल्ड मुए थाई का अल्हम्दुलिल्लाह से। जबरदस्त। आगा ये बताएं कि गालिबन 500 से ज्यादा इसमें खिलाड़ी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। सबसे खतरनाक जो है वो मुए थाई के कहाँ से आते हैं? थाईलैंड से आते हैं या फिर जो स्थान कंट्रीज है वहां से आते हैं? नहीं, बिल्कुल जो थाईलैंड अपना गेम है मुए थाई, इन्होंने अपने बनाया हुआ मुए थाई का अपना गेम है। उसके अलावा जो टफ टीम थी वो टीम आई थी यूके की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, ब्राजील की थी और थाईलैंड की थी। ये 4 टीम बड़ी टफ थी। और दूसरी बात ये सर देखो हमारे लिए जो ना मुझे अफसोस भी हुआ
क्योंकि मेरे पास वो अपना कोच नहीं था। आप चेक करें मेरी वीडियो में, जो कोच था मेरा वो इटली वाला कोच था, वो मेरी कोचिंग कर रहा था। हर बंदे के पास अपना अपना दस्ता था, पूरे 50 प्लेयर्स का, 40 प्लेयर्स का, यूके के साथ 40 प्लेयर थे और टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 30 प्लेयर थे। मगर टीम पाकिस्तान के पास कोई कोच तक नहीं था, कोई ट्रेनर तक नहीं था, कोई गाइड करने वाला तक नहीं था। जो मेरे उस्ताद थे करार टाइगर खान, वो भी रह गए, उनका वीजा लगा हुआ था, उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, वो रह गए। तो इस तरह हमारे शहबाज मरी रह गए, बहुत सारे लड़के हमारे रह गए। तो जिसने मुझे सपोर्ट किया, जाहिर सी बात है वो एवान इंटरसल सर सलीम अहमद कारसाज और सर अली गिलानी ने। अगर सर सलीम अहमद कारसाज ने सपोर्ट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, तो आज मैं भी रह जाता। मैं भी जो ना 3-4 इवेंट मेरे पहले कैंसिल हुए, ये भी कैंसिल हो जाता। तो सर सलीम मुझ पर बड़ा भरोसा किया, मुझ पर बड़ा बिलीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्म किया, आपके सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। बिल्कुल, और हम वाकई ये बड़ी अफसोस की बात है कि आपको वहाँ पे गैर मुल्की कोच और आपका अपना कोच आज नहीं जा सका बिकॉज टिकट के पैसे नहीं थे। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, इतनी मुश्किलात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत गए हैं, आगे फिर क्या गोल्स हैं, क्योंकि हर्डल्स भी बहुत हैं, तो आगे क्या प्लान किया हुआ है आपने? आगे प्लान ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, लगा हूँ। अभी मेरे अगस्त में इवेंट आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान है, अक्टूबर में इवेंट आ रहा है वो है कजाकिस्तान का, नवंबर में इवेंट आ रहा है वो है इटली में, और अगस्त जो है ना मार्च में इवेंट आ रहा है वो दोबारा थाईलैंड के। 4 इवेंट मेरे पास मौजूद है। मगर हमें अब तक जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, जिसकी भी हाल पर हम पूरी टीम जा सके, हमारे पास पूरा डायरेक्ट ट्रेनिंग हो, हमारे पास जो है ना पूरी प्रॉपर एक टीम बनी हो। अब आप यकीन करें, जो टीम आई थी यूके की, उनसे मैंने पूछा कि आप पर कितना खर्चा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पर $10,000 खर्चा हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप पर कितना खर्चा हुआ, यकीन करें पता है मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझ पर $1,000 खर्चा भी नहीं। वो मुझ पर हंसने लगे, बोला आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा झूठ बोलने की क्या बात है यार, बोलता नहीं आपने इतना अच्छा गेम परफॉर्म किया और आप जो ना वर्ल्ड चैंपियन बन गए और आप पर जो इतना खर्चा नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे पास डाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर मेरे अंदर हिम्मत था, हौसला था। ऐसा पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भरपूर अपना ट्रेनिंग हार्ड की हुई थी, मेहनत किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्म किया। आप यकीन करें, जब मैं फर्स्ट टाइम कजाकिस्तान जा रहा था ना, तो उस टाइम मैं रह गया थाईलैंड पे, उसको सॉरी दुबई एयरपोर्ट में रह गया था। तो उस टाइम जो सर एहसान अहमद भाई है मेरे यूएसए से, उन्होंने मैं 3 जगह करवाया कि यार आप जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपका कोच हूँ। इसी तरह की सपोर्ट कलीम हमें रिक्वायर्ड है। बहुत शुक्रिया आपका कलीम, हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। इसी तरीके की सपोर्ट अगर होगी तो फिर हमारे इतना टैलेंट है। देखें मुए थाई जो है वो कोई आम डिसिप्लिन नहीं होता कराटे में और बॉक्सिंग में, जहाँ पे आपका पूरा जिस्म टूट जाता है। और इनको तो ना सिर्फ डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि दिन के 8-8, 9-9 घंटे they have to keep on going, they have to keep on practicing। जो हैरान है, जो और पार्टिसिपेंट थे वो कह रहे हैं कि आपने तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं है। वो हैरान है कि आपने $1,000 से भी कम में मुकाबला देख लेना, कहाँ $10,000 और कहाँ लेस देन $1,000। अगर आपको लेस देन $1,000 करके भी ये लड़के मेडल ला के दे रहे हैं, चैंपियनशिप विन करके दे रहे हैं, आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। चलें जी, इसी के साथ हम प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे। अपना फीडबैक देते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।